अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मुन्नम मल्लिक की ये 20वीं किस्त है। उसके सर पे कबूतरों का गौल उड़ा था, फड़फड़ाहटें उसकी समाअतों को चीरती गईं। फ़िज़ा में परिंदों का शोर था, फलक के रंग-बिरंगे पंछी। खिज़र को दुनिया का खामोश कोना दरकार था। उसका फ़ोन बार-बार बज रहा था, तंग आकर उसने फ़ोन कान से लगाया था। खिज़र कहाँ हो तुम? हिना उजलत में पूछ रही थी। खिज़र भरपूर खौफ से बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, बच्चा नहीं हूँ। खिज़र प्लीज़ घर वापस आ जाओ। हिना मुझे तन्हाई चाहिए। खिज़र मेरे भाई अम्मा जान को दुःख पहुँचा है, वो बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे। मैंने कहा ना यार, वो बेतरा झिंझला गया। क्या मैं कुछ देर तन्हा नहीं रह सकता? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, वो पैदल चल रहा था, एक पत्थर से उसका पाँव टकराया, एक टीस उठी। अम्मा सिमी को लेकर बहुत हिसास हैं, वो बेबसी से बोल रही थी। मुझे मना किया गया था तुम्हें बताने से, लेकिन अब यही सही वक़्त है। मुझे नहीं सुनना हिना, फॉर गॉड सेक। उसके अंगूठे से खून रिसने लगा था। वो फ़ोन बंद करना चाहता था कि हिना ने बेकरारी से बोलना शुरू कर दिया था। सिमी हमारी खालाज़ादा खिज़र, हमारी सगी कज़न, अम्मा जान की भांजी। हिना ने ज़ोर देने के लिए एक बात 3 ज़ावियों से कही थी। खिज़र ठहर गया। कबूतरों का गौल उसके सर पे दूसरा चक्कर काट रहा था, मगर शोर थम गया। हर सिमत खामोशी घूमने लगी। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया, वो उनकी सगी बहन की बेटी है, इसलिए तुम शायद उनकी सिमी से मोहब्बत की गहराई नहीं माप सकते। सुन रहे हो खिज़र? वो हर्ट है, वापस आ जाओ। खिज़र के अंगूठे से खून बह रहा था, मगर उससे उठती टीसें महसूस नहीं हो रही थी। वो सुन रह गया था। उस इंकिशाफ ने उसे बर्फ का मुजस्मा बना के रख दिया था। क्या खिज़र तुमसे ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करता है? उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं सिमी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सिमी के सामने बैठी हुई ऐसे पूछ रही थी जैसे एक माँ किसी के घर छोड़े गए अपने बच्चे से वापसी पे पूछती है। सिमी को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था और वो अर्क-अर्क हो रही थी। मेरा यकीन करो, अगर मुझे ज़रा-सा भी शक होता, मैं कभी तुम्हें खिज़र के साथ अकेला ना छोड़ती। जो कुछ मेरी आँखों ने देखा। उनकी आँखें छलक पड़ी थी। सिमी ने बेचैनी से उनका हाथ थाम लिया। वो ऐसे नहीं है, मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया था। खिज़र से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। वो वाक़ई बहुत अच्छे हैं। सिमी के यकीन दिलाने के बावजूद उनकी आँखों में बेयकीनी के बादल लहराते नज़र आते थे। वो उसके चेहरे पे जैसे झूठ की लकीर खोजना चाहती थी। सच कह रही हो? आप अपने बेटे पे यकीन रखें, बात इतनी बड़ी नहीं थी, बेवजह बड़ी हो गई। मैंने अपनी बहन को बहुत तकलीफ़ें उठाते देखा है। मैं तुम्हें ज़रा-सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, वरना ताजवर से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। उसकी माँ की एक इतनी अहमियत झलक रही थी उनके लहज़े से। सिमी को यकीन ना आता था कि वो सालों कैसे दूर रही थीं और ये दूरी भी दिलों में फ़ासले ना डाल सकी। यहाँ मेरा बहुत ख़्याल रखा गया है, वो सर झुका के शर्मिंदगी से बोल रही थी। शकीला ने उसकी थोड़ी छूकर चेहरा ऊँचा किया था, फिर हज़रत ज़दा निगाहों से वो चेहरा तकने लगीं। जानती हो तुम मुझे इतनी अज़ीज़ क्यों हो सिमी? उनकी आँखों में शफ़ाफ़ नमी तैर रही थी। सवालिया सिमी नज़रों से देखी गई। क्योंकि तुम हम दोनों बहनों को मिलाने का सबब बन गई हो। हम बहनों का रिश्ता अनमोल है, ये किसी दूसरे नाम का मोहताज नहीं है, मगर इस नए रिश्ते ताल्लुक़ ने मेरा दिल बहुत ठंडा कर दिया है। ये मेरी बहन का मुझ तक आने का रास्ता खोलेगा एक दिन। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली थी। सिमी के हलक में आंसू जमा होने लगे, गला बैठने लगा। मेरी माँ ने बहुत तन्हा-सी ज़िंदगी गुज़ारी है खाला, वो सारी ज़िंदगी अकेली रहीं। सिमी उन्हें सामने पाकर टूटने लगी थी। उसने पहली बार उस रिश्ते से उन्हें मुखातिब किया था। दोनों दुखी हो रही थीं और बैक वक़्त जज़्बाती भी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, ताजवर की ज़िंदगी ऐसी रही है जैसे उसने अपने साथ हमारी तकलीफ़ें भी खुद पे ले ली हों। वो आंसू पोंछते हुए बोली। दोनों का दुःख मुश्तरका था। वो उनकी गुफ्तगू का मरकज़ ताजवर ही हो सकती थी। जवानी से लेकर अब तक अम्मा का दुःख, अब्बा का दुःख, घर का दुःख, औलाद का दुःख और न जाने कितने दुःख थे। वो किस-किस को शुमार मिलातीं, किसको छोड़तीं। उनकी आँखों की स्क्रीन पे ऐसे ही किसी वक़्त के लिए महफ़ूज़ माज़ी फ़िल्म की तरह चलने लगा था। मैं करम इलाही को शहर ले जाना चाहती हूँ। सानिया गहरी उदासी में लिपटी उन अजनबी चेहरों के बीच बैठकर दिल गिरफ्तगी से कह रही थी। करम इलाही ने बोलना छोड़ दिया था, उसने खाना-पीना छोड़ दिया था, दिन-रात बुखार में जलता रहा, न खाना माँगता न पानी, बस आँखों के गोशे नम रहते। सानिया को लगता था कि उसने करम इलाही की मौत की तरफ धकेल दिया है। उस वाक़ये के बाद से जैसे उसका हर भरम टूट गया था, हर खौल चटक गया, न किसी दवा की परवाह, न ज़ीस्त की। पिछली 2 रातों से तो बलगम के साथ खून बहने लगा था। सानिया बेबसी की इंतहाओं पर थी, एक वाहिद सहारा, एक आसरा, एक ऐसा इंसान जिसका कोई भी नहीं था। सानिया उसको अपनी आँखों से मरता देख रही थी। वो अपनी रूह पर ये बोझ नहीं रखना चाहती थी कि उसने उस आदमी की कोई मदद ही ना की। मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ, यहाँ तुम मर जाओगे। सानिया उस दिन गीली लकड़ी बन गई, चटकती हुई और धुआंधार, कड़वा कसीला धुआं। करम इलाही ने नीम आँखों से उसको देखा, जवाब नहीं दिया। खुदा के लिए खामोश मत रहो, मुझे वहशत होती है इन दरो दीवार से। तुम्हारी हालत हौला कर रख देती है मुझे। अपना नहीं तो मेरा सोचो, तबीयत और बिगड़ गई तो मैं अकेली लड़की क्या करूँगी? वो चीख उठी थी।
کرم الہی کو اس پہ بے تحاشا ترس آیا۔ پیاس سے اس کے ہونٹ خشک، زبان تالو سے چپکی تھی، پھر بھی وہ کچھ نہیں مانگتا تھا۔ جاؤ میرے بھائی بھتیجوں سے کہو۔ اس نے یہ مختصر سی بات اتنی کم آواز میں کہی کہ ثانیہ کو کان لگا کر سننی پڑی تھی۔ وہ نہیں آئیں گے، ثانیہ کے دل نے کہا تھا، مگر وہ گم سم سی کھڑی رہی۔ وہ اس مایوس اور بیمار شخص کا یہ کہہ کر دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ انہیں اس کی کیا پرواہ۔ اچھا، میں جا کر کہتی ہوں۔ ثانیہ بہت ہمت کر کے ان کے پاس آئی تھی، انہیں کرم الہی کی حالت بتانے، تھوڑا خدا کا خوف دلانے کہ وہ انہیں کا بے اولاد بھائی تھا، کچھ حقوق تو تھے ان کے بھی۔ شہر کس لیے؟ بڑی حیرانی سے پوچھا گیا۔ ان کے جوان بچوں کو کرم الہی سے زیادہ اس لڑکی میں دلچسپی تھی کہ وہ کیا کہنے آئی ہے۔ علاج کے لیے، گاؤں کی ڈسپنسری سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ رات بھر تڑپتا ہے، جیتا جاگتا انسان ہے۔ ثانیہ ان کی منت کرنا چاہتی تھی، مگر یہ چہرے اسے مہربان نہیں لگ رہے تھے، کچھ عجیب، ٹھوس اور پتھریلے سے۔ یہ عمر ہے اس کی کہ علاج اثر کرے گا؟ ساری زندگی ایسے گزاری، اس عمر میں بھی اپنی منمانی کی؟ اس کے بڑے بھائی نے ناگوار سی نظر ثانیہ پہ ڈالی۔ کچھ تو خمیازہ بھگتے گا نا، بد دعائیں دیتا ہے ہماری اولادوں کو، اسے کہو اللہ اللہ کرے اس کے ساتھ کے تو کب کے چل بسے۔ یہاں کون اتنا فارغ ہے کہ فضول میں شہروں کے چکر کاٹے؟ سرکاری ہسپتالوں کا حال پتہ تو ہے، توبہ توبہ۔ وہ بڑی صفاقی سے بول رہے تھے، ثانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے جیتے جی اس کی موت کا کہہ رہے تھے، جیسے وہ اتنی ہی عمر لکھوا کے لایا ہے۔ نہیں، کسی اچھے ہاسپٹل میں۔ بی بی، کسی اچھے ہاسپٹل کا خرچہ پتہ ہے؟ وہ کہہ کر ایک ساتھ زور سے ہنس پڑے تھے۔ ثانیہ سے بیٹھنا دوبھر ہو گیا، ان کے رویے ثانیہ کا دل چھلنی کر رہے تھے۔ لیکن میں اس کو آپ سب کی طرح مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ ثانیہ نے سر اٹھایا اور مضبوطی سے کہا۔ کئی زبانیں خاموش ہوئیں۔ کرم الہی کی اولاد ہوتی تو آپ لوگوں کی سمت ترستی نگاہوں سے نہ دیکھتا۔ اس کی آواز صاف تھی مگر دل رو رہا تھا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر جس تکلیف سے وہ گزرا وہ تو کم ہو سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو زندگی بھی مل سکتی ہے۔ وہ ملامتی نگاہوں سے ایک ایک کو دیکھ رہی تھی، مگر یہاں کسی کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جو اپنی محرومی سے لڑتا ان سب سے کٹ کے رہ گیا تھا۔ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ ثانیہ سر جھٹک کے کہنے لگی، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، ہمارے شہر جانے کا بندوبست کر دیں، میں اکیلی سب کچھ کر لوں گی۔ وہ ضبط کرتی ہوئی چادر درست کرتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ کرم الہی اس کا انتظار کر رہا تھا، شاید اسے امید تھی کہ واپسی پہ وہ ان سب کو ساتھ لیتی ہوئی آئے گی، مگر وہ اکیلی آ گئی تھی، اکیلی لوٹ آئی تھی۔ تم بلا وجہ ان سے نالا رہتے ہو، سب بچے ہمارے لیے شہر جانے کا انتظام کر رہے ہیں، انہیں تمہاری فکر ہے، خصوصاً تمہارے بھتیجے۔ ثانیہ کا لہجہ گلو گیر تھا۔ کرم الہی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جیسے سچ جھوٹ کو پرکھ رہا ہو۔ ثانیہ بھاگتی ہوئی اندر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی، لبوں پہ دونوں ہاتھ جمائے زار زار روتی رہی۔ وہ بھی کرم الہی جیسی تھی، نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی اس کی پرواہ میں گھلنے والا، کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، کوئی ان کے لیے فارغ نہیں تھا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، کرم الہی چلنے کے قابل نہیں تھا، اس کے اسی بھتیجے نے اسے بازوؤں میں اٹھا کر کیری ڈبے کی پچھلی نشست پہ لٹا دیا۔ ایک کونے میں ثانیہ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ڈرائیور نے 700 روپے کرایہ مانگا ہے، دینا چاہیں تو دے دے، ورنہ وہ خود کچھ کر لیں گے۔ ثانیہ کو ان سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ گاڑی اب بستی سے نکل کر ذیلی سڑک پہ بھاگنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں کرم الہی نے ڈرائیور کو کسی شخص کا نام بتاتے ہوئے وہاں رکنے کو کہا تھا۔ ثانیہ یقیناً اس شخص کو نہیں جانتی تھی۔ ڈرائیور نے اسے سوال پوچھا تھا، اس حالت میں پٹواری کے دفتر کیا کام؟ وہ کرم الہی کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کو کہاں خاطر میں لاتا تھا، لب بھینچے بیٹھی رہی۔ کرم الہی اس شخص کی مدد سے گاڑی سے نکل کر اندر چلا گیا تھا۔ ثانیہ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ سوچنے کو بھی نہیں۔ کچھ دیر میں کرم الہی اسی خاموشی سے واپس آ گیا تھا جس خاموشی سے گیا تھا۔ ثانیہ اسے سوال کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے خاموشی سے بند مٹھی ثانیہ کے ہاتھ پہ کھول دی تھی۔ وہ کچھ رقم تھی، کچھ پیسے جو یقیناً ان کی ضرورت تھے۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، اتنی کہ وہ پانی سے لبریز ہو گئیں۔ وہ شہر کے مقامات نہیں جانتی تھی، اسے سرکاری ہسپتالوں کے سسٹم نہیں پتہ تھے، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں انہیں کن دشواریوں کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اس کے پاس صرف اللہ سے لگائی امید تھی، کرم الہی کی صحت کا عزم اور اس کی زندگی کی دعا۔ گاڑی تیزی سے ہموار سڑک پہ بھاگتی جا رہی تھی۔ ماضی، تاجور کو کلہاڑی لگنے والی رات۔ رات پہلے سے بڑھ کر گہری سیاہ ہو گئی تھی، ہر سمت جیسے خون خون۔ تاجور کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں، وجود یخ بستہ۔ حاکم کو لگتا تھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کہیں لٹک رہا ہے۔ تاجور کے سر پہ رکھے ہاتھ سے خون بہہ بہہ کر اس کی آستین سرخ رنگ میں بھگو چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے حویلی کے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی۔ بہادر باہر نکلا تو زمین پہ رکھی تاجور پہ گھٹنوں کے بل جھکا حاکم۔ تاجور اگر ختم ہو چکی تھی تو حاکم حالت نظر میں تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بہادر کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہسپتال، ہسپتال۔ حاکم گونگا تھا، قوت گواہی سے محروم۔ یہ زندہ بھی ہے حاکم؟ بہادر اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا، حاکم پہ جیسے تیزاب ڈال دیا۔ جلدی جلدی کرو، حاکم کے لفظوں نے انہی حالت نے التجا کی تھی۔ بہادر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا، مارے دہشت کے وہ 2 جگہ گرا اور گر کر گاڑی تک پہنچا تھا۔
اس رات ایک ساتھ دو دردناک چیخیں فضا کا سکوت چیر گئی تھیں، ایک ساتھ دو کرب انگیز چیخیں۔ موت کی آہٹیں سچی تھیں، موت تو واقعی آئی تھی، ذہن میں جگراتی صبا خان کے قدموں سے زمین ہلانے۔ جس لمحے حاکم کے وار سے تاجور کی چیخ بلند ہوئی تھی، یوں لگا جیسے وہی چیخ حاکم سے گھر سنائی دی گئی ہو۔ وہ چیخ بھی دل پہ دہشت طاری کرتی گئی تھی۔ صبا جی جان سے کانپ گئی تھی اور کانپتی ہوئی کمرے میں بھاگی۔ یہ فالج زدہ انسان کی چیخ تھی جس نے مہینوں سے بولنا چھوڑ دیا تھا، اور یہ فالج زدہ بلند چیخیں جتنی بھیانک ہو سکتی تھیں اتنی ہی خوفناک تھیں۔ اماں، اماں! صبا نے تیزی سے ان کی گال تھپ تھپائے، ان کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں، تاجور کی آنکھوں کی طرح۔ ان کے چہرے پر بھی سنگین سی چھاپ تھی، جیسے حاکم کا وار تاجور پر نہیں ان پہ چل گیا ہو۔ صبا کو تاجور کی خبر نہیں تھی، مگر موت نے زندگی کے لب چوم لیے تھے۔ حمیدہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ صبا نے خوف کی شدت سے بیرونی دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ چیخ کس کی تھی؟ صدام حواس باختہ سے اندر آیا تھا۔ اماں، اماں جا چکی ہیں۔ اس کی گھگی بن چکی تھی۔ صدام فوراً سمجھ میں نہیں پایا۔ کہاں؟ وہ نہیں رہی صدام۔ صبا رو دینے کے در پہ تھی۔ اماں؟ صدام کو شوق لگا، وہ آگے بڑھتا، مگر صبا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حاکم کو جا کر روکو، وہ تاجور کو مار ڈالے گا۔ اس کی دوسری بات نے صدام کا دماغ گھما ڈالا۔ کیا کہہ رہی؟ ہوش میں آؤ تم! کلہاڑی لے کر اسے مارنے نکلا ہے، اسے بچاؤ، وہ دونوں گھر پہ نہیں ہیں۔ صبا کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے کانپے جا رہی تھی، اس کی مکاری ہوا ہو چکی تھی۔ وہ اس کو کیوں مارے گا؟ صدام چیخا تھا۔ میں نے اسے کہا تاجور کسی اور سے ملاقاتیں کری ہے، میں بس اسے گھر سے نکلوانا چاہتی تھی، مگر اس نے تاجور کو مار دیا تو… صبا کی کپکپاتی آواز میں نکلتے الفاظ صدام پہ انگارے اچھال گئے تھے۔ اس کا زوردار تھپڑ لرزتی صبا کو زمین پہ منہ کے بل گرا گیا۔ بدبخت عورت، وہ معصوم بچوں کی ماں ہے۔ میرے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا تو میرا خاندان برباد ہو جائے گا۔ وہ چیختا ہوا اسے ٹھوکر مارتا باہر کی سمت بھاگا تھا۔ بیوی کی محبت، ماں کی موت، سب فراموش ہو گیا۔ دھول چاٹتی صبا زمین پہ ماتھا ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، سیاہی نیلگوں اجالے میں ڈھل چکی تھی۔ حاکم گھر آیا تو دور سے ہی سرخ رنگوں میں نہایا نظر آ رہا تھا۔ صدام اور صبا تیزی سے اس کے سامنے آئے تھے، وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ تاجور کہاں ہے؟ صبا برآمدے میں ٹھہر گئی۔ صدام نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ حاکم، تاجور کہاں ہے؟ مار دیا میں نے اسے، مشینی انداز میں جواب دیا۔ وہ نہ بولتا تب بھی لباس چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ تم نے تاجور کو مار دیا؟ صدام نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ صبا کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ میں تاجور کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا وہ میرے مطابق زندگی گزارے، میری مرضی سے سانس لے، حالانکہ وہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ حاکم اپنے خون رگے ہاتھوں اور لباس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ خون خشک ہو کر سیاہ دکھنے لگ گیا تھا۔ میری بیوی بد کردار نہیں تھی، پر مجھے اس پہ شک گزرا۔ میں نے کبھی اس کی نہیں سنی، ہمیشہ اس کے خلاف سنی۔ میں کسی اور کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا۔ حاکم، وہ اس وقت کہاں ہے؟ صدام کا سر گھوم رہا تھا۔ گھر میں دو دو موت ایک ساتھ، حاکم کی حالت، اس کا انضام، اس کا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، لیکن وہ مولوی حیات کی بیٹی بھی تھی۔ وہ چاہے مجھ سے شدید نفرت کر لے، مگر وہ اپنے باپ کی حرمت کا پاس ضرور رکھتی، کیونکہ وہ کسی عام انسان کی بیٹی نہیں تھی۔ حاکم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ناقابل یقین، صحرا کی تیز دھوپ میں بارش کے امکان کی طرح ناقابل یقین، ٹپ ٹپ گرتے آنسو۔ اس کا باپ مر گیا، مگر اس کے اندر زندہ تھا۔ میں نے دو دو قتل کیے، کیونکہ میری نگاہوں میں تاجور آئی ہی نہیں، میری نگاہوں میں ایک اور عورت تھی، اور اس ایک عورت کا کردار تھا۔ حاکم کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے صبا کھڑی تھی، اور حاکم کی آنکھوں میں صبا کا کردار واضح ہو رہا تھا۔ یہ عورت جس نے اپنی پاک دامنی کا خیال نہیں کیا، جو اکیلے میرے بھائی کے ساتھ رہتی رہی، میرے بھائی سے بھی پہلے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ۔ یہ عورت جس کے نکاح کبھی کسی کو یقین نہیں کہ… حاکم! صدام کا پورا وجود ہل گیا۔ تاجور کو لگنے والی کلہاڑی اتنی تیز دار نہ ہوگی جتنی صبا کو لگی حاکم کی یہ بات۔ اس کی گردن اتر گئی، ایک جھٹکے میں اتر گئی۔ میری آنکھوں پر اس عورت نے اپنا کردار باندھ دیا تھا۔ میں وہی پڑھتا رہا جو اس عورت کو بھول گیا، جس کے ساتھ حیات لگا تھا۔ صدام، میں اس عورت کی باتوں میں آ گیا جو میری بیوی کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، جو عورت کا تقدس نہیں جانتی۔ اس کے لیے میں نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ صبا کے چہرے پہ کھولتا تیل پھینک دیا گیا تھا۔ اس بات کو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکی تھی، نہ حاکم، تاجور اور اس کی اولاد سے شدید نفرت کو۔ وہ خود کو عزت دار اور تاجور سے اونچا تصور کرتی تھی، کیونکہ وہ شوہر کی چہیتی تھی۔ حاکم کے ان الفاظ نے اسے جتا دیا کہ اوقات کیا ہوتی ہے۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا کر اپنے ناخنوں اور انگلیوں سے زمین کھرچنے لگا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کی انگلیاں زمین پہ سرخ لکیریں بنانے لگی تھی۔ صدام کو ہوش آیا۔ حاکم، میرے بھائی! صدام نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے کھلے گریبان میں ہاتھ ڈال کر قمیض کو درمیان سے چیر دیا تھا۔ دامن تک خون آلود قمیض اس کے بدن سے جدا کرتے ہوئے صدام نے اس کے کندھوں کو تھاما۔ خود کو سنبھالو حاکم، اماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، میں جنازے کا اعلان کرانے جا رہا ہوں۔
اگلی صبح حاکم کے گھر کے تمام منظر بجھ چکے تھے، طوفان آ کر گزر گیا اور یہ اس کے بعد کا منظر تھا جس کے احترام میں خاموشی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تھی۔ حاکم تاجور کو گڑھے میں دفن کرنے گیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جب انسان ایک گڑھا کھودتا ہے تو اس گڑھے کے قریب ہی زمین کا منہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ شگاف خود اسی انسان کے لیے ہوتا ہے اور حاکم اس کھائی میں خود جا گرا تھا۔ اگلی صبح حاکم کے گھر کے صحن میں میت رکھی گئی تھی، حمیدہ کی میت، اور وہاں صرف سکوت طاری تھا۔ نیلم بری طرح رو رہی تھی، ماں کے غم پہ، تاجور کے غم پہ، اور حاکم کے آنسو سوکھ چکے تھے۔ قدرت نے اسے بڑی سخت سزا دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا قدرت نے تاجور کو مارنے کی کوشش میں اس کی ماں اسے چھین لی تھی۔ ماں بیمار سے ہی زندہ تو تھی۔ ایک نئی کہانی کو منزل دینے کے لیے ایک کہانی یہیں روکی گئی تھی۔ صبح کی روشنی چہار سو پھیل چکی تھی، گھنے پیڑوں پر پرندوں کی چہکار زور و شور سے سنائی دے رہی تھی۔ شکیلہ دستگیر کے انتظار میں ٹہل رہی تھی کہ وہ اسے عجلت میں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دستگیر چچی وفات پا گئی ہیں، اسے یقیناً اطلاع تھی، پھر بھی شکیلہ نے تمہید باندھی۔ ہاں تم چادر لے لو۔ اس نے شکیلہ کو نہیں دیکھا تھا۔ شکیلہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تاجور اکیلی ہوگی، کچھ بھی ہو ایسے وقتوں میں اپنوں کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے پلٹ گئی تھی اور بات مکمل ہونے سے پہلے پلٹ آئی۔ چلے خالہ، بچوں کو دیکھ لیں گی۔ اس نے چادر سر پہ پھیلائی۔ ہم فوتکی پہ نہیں جا رہے۔ ہاں تو؟ نقاب پہنتی شکیلہ کا ہاتھ تھما۔ نہیں جا رہے؟ اسے اچنبھا ہوا۔ اب کیا سمجھے دستگیر؟ میں تو… وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ دستگیر نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں تاجور تمہارے انتظار کرنے کے لیے نہیں ہے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا اس کو تکلیف بچانے سے دکھ اتنا ہی اس لڑکی کا پیچھا کرتے تھے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ توقع کے عین مطابق دستگیر کی بات نے اس کی صورت کا سارا حسن نچوڑ لیا تھا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے روم کا ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتی شکیلہ کو ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کی چادر گردن سے پیروں میں جھول رہی ہے۔ اندر پہلا قدم رکھتی ہی جیسے وہ زمین میں دھنس گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، ایک فلک شگاف چیخ مارنا چاہتی تھی، اتنی دل خراش تھی کہ دنیا شیشے کی ہو اور چکنا چور ہو جائے، اتنی دور تک بکھر جائے کہ کانچ کو کانچ کی خبر نہ رہے۔ وہ اپنا دکھ پوری دنیا کو بتانا چاہتی تھی۔ کیسا ظلم تھا ان کے ساتھ کہ وہ کسی کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوئی تھیں، وہ ان کے خریدار نہیں تھے، پھر بھی ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ چوٹ اگر تاجور کھاتی تھی تو سہ جاتی تھی، مگر شکیلہ بلبلا اٹھتی تھی۔ تاجور کا سر اور گردن پٹیوں میں جکڑا تھا، اس کی گردن اور منہ ایسا سوجا لگ رہا تھا جیسے 3 دن پانی میں پڑی لاش بھول جاتی ہے۔ شکیلہ تاجور سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دستگیر نے پورا زور آزما کر اسے تاجور سے علیحدہ کیا تھا، مگر اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ دستگیر کی گرفت میں بار بار نکل رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس جانور کو، کہاں ہے وہ؟ وہ بے پھر کر باہر جانا چاہتی تھی۔ دستگیر نے اس کو سختی سے روکا۔ سنبھالو خود کو شکیلہ، حکیم یہاں نہیں ہے، تاجور کی حالت پہلے ٹھیک نہیں ہے، کچھ خیال کرو پلیز۔ تاجور نے بوجھل پلکیں ذرا سی اٹھائی تھیں، وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، آنکھیں ریشہ زدہ سی لگ رہی تھیں۔ اس کی زبان حرکت میں آئی۔ شکیلہ تڑپ کر اس کے سامنے گئی تھی۔ تاجور میری جان۔ شکیلہ اس کا ہاتھ چومتے رو پڑی تھی۔ تاجور نے ذرا بازو وا کیا، شکیلہ اس کی آغوش میں سما گئی۔ تاجور کا سینہ دیر تک بھیگتا رہا۔ دستگیر کی اپنی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر بھیگ رہی تھیں۔ دن کے دوسرے پہر حاکم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ پیچھے بہادر تھا۔ انہیں میں نے اطلاع دی تھی۔ اس نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ حاکم کی آنکھیں خفگی سے بھر گئیں۔ بھابھی کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے حاکم۔ بہادر نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ شکیلہ کی نظر اس پر پڑی تو وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی تھی اور حاکم پہ برس گئی۔ کیا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ، ظالم انسان؟ میری بہن کو لاوارث سمجھ لیا تم نے؟ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے حاکم پہ بنا کچھ دیکھے ہاتھ اور مکوں کی بارش کر دی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ دستگیر نے زبردستی کھینچ کر اسے حاکم سے دور کیا تھا۔ باجی پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، بہادر نے ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ دستگیر نے شکیلہ کو ڈپٹا۔ یہاں پر تماشا مت بناؤ، اور بھی لوگ ہیں۔ آپ اب بھی مجھے تماشا نہ لگانے کا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گیلی آنکھوں سے کہا۔ اور آپ؟ اس نے بہادر خان کو دیکھا۔ اس نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی ہے، اسے اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حاکم کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ بہادر نے بڑی مشکل سے یہ پولیس کیس بننے سے روکا تھا اور اپنے تعلق استعمال کر کے اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تاجور کو ایڈمٹ کروایا تھا۔ شکیلہ کی شکوے پہ نظریں جھکا کر رہ گیا۔ یہ غلط فہمی کی بنا پہ ہوا ہے، حاکم شرمندہ ہے، بہادر نے نیچی آواز میں کہا، مگر شکیلہ سنے بغیر پلٹ گئی۔ تاجور جتنے دن ہاسپٹل رہی، شکیلہ اس کے سرہانے سے 1 منٹ نہیں ہٹی تھی۔ حاکم نے اس کی موجودگی میں تاجور کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دستگیر اور شکیلہ برداشت نہیں ہو رہے تھے، مگر وہ ضبط کرنے پہ مجبور تھا۔ تاجور کو ڈسچارج کیا گیا تو شکیلہ نے حاکم کو آنے سے روک دیا۔ میں تاجور کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ حاکم یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے غلطی کی تھی اس لیے شرمسار تھا، مگر شکیلہ اس کی اہمیت 2 کوڑی کرنے پہ تلی تھی۔ میں تاجور کو نہیں جانے دوں گی حاکم کے ساتھ، ان ظالموں میں کون اس کا خیال رکھے گا؟ وہ دستگیر سے الجھ پڑی تھی۔ دستگیر بھی اس کا ہم خیال تھا۔ بہادر خان نے اب کی بار بھی حاکم کو سمجھایا تھا۔
بھابھی کی حالت نازک ہے، ذہنی طور پہ وہ بہت شوق میں ہیں، انہیں جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، ان کی بہن ساتھ ہوگی تو وہ سنبھل جائیں گی، ورنہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی مگر حاکم کا دل نہیں مان رہا تھا کہ تاجور اس کے گھر سے دور جائے۔ بہادر کے اصرار پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ میرا بچہ، تاجور نے مزاحمت کی تھی، شکیلہ نے ایک نہیں سنی، وہ اس کا بھی بچہ ہے، پالنے دو، بہت سر پہ چڑھا دیا ہے ہم نے حاکم کو۔ دستگیر اور شکیلہ تاجور کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، وہ اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے مگر تاجور کے لب ہلے۔ اپنے گھر چلو شکیلہ۔ ہم اپنے گھر ہی جا رہے ہیں تاجور، اس نے محبت سے ہاتھ دبایا۔ تمہارے گھر نہیں، ہمارے گھر، وہ پھر دھیما سا بولی تھی۔ شکیلہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ کہاں تاجور؟ ابا کے گھر۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ غیر متوقع تھے، انہیں اس وقت تاجور کی ذہنی حالت کا ٹھیک سے اندازہ ہوا تھا۔ سالوں بعد مولوی حیات کا چھاؤں جیسا وہ گھر کھولا گیا تھا، دستگیر نے ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچا دی تھی۔ دونوں بہنیں کچھ وقت کے لیے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے رہنے لگی تھیں، پرانے وقتوں میں، پرانی یادوں کے دامن میں۔ ایک ماہ بعد تاجور اپنے گھر واپس آئی تو حاکم اور اس کے درمیان مزید دوریاں آ چکی تھیں، گو کہ مولوی حیات کے گھر وہ ننھے مظفر سے ملنے روزانہ آتا تھا، پھر بھی دونوں خاموش رہتے۔ مظفر سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے وہ چپ چاپ چلا جاتا، تاجور بھی اسی طرح خاموشی سے سنتی رہتی، لیکن یوں لگتا نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے۔ حاکم بہت مشکل آدمی تھا، وہ اندر سے جم گیا تھا، سب کچھ جیسے اندر ہی رہ گیا تھا۔ تاجور سے ندامت، اس کی محبت، اس سے معافی، سب کچھ اندر ہی اندر پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ شکیلہ اس کو نہیں جانے دینا چاہتی تھی، حاکم کے کانوں میں ادھر ادھر سے سنی باتیں پڑتیں تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ عجیب سا رشتہ تھا دونوں میں، اتنی ناپسندیدگی کا کہ دونوں ہی نفرت میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ نیلم تاجور کو منت کر کے گھر لے آئی تھی، حالانکہ منت کی بھی ضرورت نہیں تھی، تاجور تو گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ صبر کی حالت نہیں لگتی تھی، یہ کوئی اور ہی کیفیت تھی۔ نیلم حاکم سے خوب لڑی تھی، بار بار وہ اسے جتاتی کہ تاجور کی دوسری بہن کتنی خوش ہے، اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مولوی حیات نے کتنا درست فیصلہ کیا تھا۔ حاکم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان دونوں کو یہاں سے غائب کر دے یا خود اتنی دور چلا جائے کہ ان دونوں کا ذکر اسے کبھی نہ سننا پڑے۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا چلا گیا، ان کا زندگی کے مزید کچھ سال جو سنہری تھے اور اتنی قیمتی بھی کہ وہ کبھی واپس نہ آنے والے، ان کے آنگن میں پھول کھلاتے ہوئے بیتے چلے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کر رہے تھے مگر دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہوتا چلا گیا، جس میں نہ خوشی تھی نہ گرم جوشی، فقط خاموشی۔ یوں ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے نیلم کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے تاجور سے وہ سوال پوچھ لیا تھا جس نے حاکم کے قدم پل بھر کے لیے ساکت کر دیے۔ حاکم جانتا تھا وہ ایک اچھا شوہر نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنی بیوی کو ایسی زندگی دے سکا جس سے وہ اس کے ساتھ پہ فخر کرے، پھر بھی اس کے دل میں ایک خواہش نے شدت سے سر اٹھایا تھا۔ نیلم ان دنوں ماں بننے والی تھی اور اپنے شوہر کے لاڈ نے اس کی زندگی بہار اور باغ کر دی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے پوچھ لیا۔ ایک شادی شدہ عورت کی زندگی اس کے شوہر کے سلوک اور رویے سے بند کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کا جیون ساتھی اچھا ہو تو وقت انسان کو کبھی بوڑھا نہیں کر سکتا۔ نیلم کی آنکھیں محبت کے احساس سے جگمگا رہی تھی، تاجور نے چونک کر دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، اس نے یوں کہا گویا وہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی کہتی ہوگی، اس کے جواب میں اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ تاجور تم سے ایک بات پوچھوں؟ تاجور نے اجازت دی تھی۔ جانتی ہوں حاکم بھائی بہت زیادتیاں کرتے ہیں مگر تم بھی دل میں شکوے پال کر چپ کی چادر اوڑھ لیتی ہو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ… میں اس بارے میں نہیں سوچتی نیلم۔ تاجور نے بالکل معمولی لہجے میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ نیلم اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم اپنی بہن کو دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی کہ تمہاری زندگی میں بھی اتنی خوشیاں ہوتی، کاش میرا بھائی بھی تمہارے لیے ویسا ہوتا ہے نا؟ حاکم اس بات پہ جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کے دل میں شدت سے آرزو پیدا ہوئی تھی کہ تاجور کہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، کاش وہ کچھ حاکم کے حق میں بھی اچھا بول دے۔ خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ حاکم کا دل لہجہ بھر کو تھم گیا تھا۔ نہیں نیلم، تاجور نے گہری سانس لی تھی، میں ایسی خواہش نہیں کر سکتی، اس ڈر سے کہ اگر میری حسرت میری بہن کے لیے نظر بن گئی تو میں خود کسی بھی حالات سے گزر سکتی ہوں مگر اپنی بہن کو کانٹا لگتا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں انہی سے تو آکسیجن کشید کرتی ہوں، میری زندگی میں میری اولاد اور ان دو رشتوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ سچی مسکراہٹ سے بتا رہی تھی اور شاید وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی مگر حاکم وہ یہ جواب نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا یا زام، مگر ایک اور معصوم انسان اس کے زیر عتاب آ گیا تھا۔ حال سمی کی غمگین صورت اس خاتون کی نگاہوں کے حصار میں تھی جس کا اپنا چہرہ مارے کرب کے سرخ ہو رہا تھا۔ سمی اپنی ماں کے حالات سے واقف تھی کیونکہ وہی تاجور کی سب سے قریب رہی تھی، پھر بھی خالہ سے سن کر جیسے وہ اثر نوس آگ کے دریا میں جل رہی تھی۔ آپ نے خضر کو ہمارے بارے میں کبھی نہیں بتایا؟ سمی نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کوئی شکوہ نہیں تھا نہ دکھ، شکیلہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں خالہ، آپ اتنی محبت کرتی ہیں ماں سے کہ آپ کا دل نہیں کرتا تھا؟ ہماری زندگی ہمارے دل کے مطابق کب چلتی ہے؟ وہ افسردہ سا مسکرا دی۔ میں نے یہ بات ہمیشہ خضر اور حنا سے چھپائی، خضر تو اب بھی لا علم ہے کیونکہ… کیونکہ؟ سمی نے بے چینی سے دریافت کیا۔
ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اندر سے ساری بہادری، ساری ہمت نکل گئی۔ یہ خوشی یا مرضی کا فیصلہ نہیں تھا، میں ایک چیز کے زیر اثر آ گئی۔ خوف، شدید خوف، میں بہت ڈر گئی تھی سمی، کہتی ہوئی شکیلا جیسے اب بھی خوف کے سارے جہاں کا سفر کرائی تھی۔ ماضی، یہ باسی صبح کا منظر تھا، بچوں کے اسکول پہنچنے کا وقت، ایسے ہی ایک سنہری اور خوبصورت منظر کا حصہ وہ دونوں بچے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بالوں کے سر پہ چوٹی بنائے اور باقی ترتیب سے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ کیوٹ سی بچی سمی تھی جس کے مسکرانے پہ گالوں میں گڑے پڑتے تھے، اور ان کے ساتھ کھڑا ہلکے بھورے بالوں والا بچہ خضر تھا جس کی ہنسی سے روشن آنکھیں اور بڑی بڑی ہو رہی تھیں۔ سمی کے ہاتھ میں پھولا ہوا غبارہ تھا جو خضر اسے لینا چاہ رہا تھا۔ سمی بار بار ہاتھ پیچھے کرتی، پھر وہ غبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ خضر نے فوراً اسے اٹھایا اور اس ڈر سے کہ سمی اس سے چھین نہ لے، مضبوطی سے دونوں ہاتھ میں جکڑ لیا۔ غبارہ ٹھا کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا تھا۔ خضر ڈر گیا، اگلے ہی پل دونوں کی کھنکدار ہنسی پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ اب ایک ٹکڑا خضر کے ہاتھ میں تھا، دوسرا سمی کے، اور دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حاکم کی نظر اس منظر پہ پڑ گئی، اس کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ خضر سمی کی چٹیا پر غبارے کا ٹکڑا لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں معصوم سے بچے تھے، مگر شکیلا اور دستگیر کی اولاد کو دیکھ کر حاکم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ حاکم کے سر پر پہنچ کر چلانے پر دونوں خوف سے اچھل پڑے تھے۔ وہ دونوں پرائمری اسکول کی بالکل ابتدائی کلاس میں داخل ہوئے تھے اور اسکول حاکم کے گھر کے نزدیک تھا۔ ان کی اوطاق سے ٹھہر کر دیکھو تو سامنے نظر آتا ہو۔ بابا، سمی نے باپ کو دیکھ کر اٹکا سانس لیا تھا، گویا ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ لڑ رہے تم سے؟ حاکم نے سر سے پیر تک دھلے دھلائے صاف ستھرے خوبصورت کپڑوں میں ملبوس خضر کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کے کپڑے جوتے سے لے کر بیگ تک مہنگا اور توجہ سے خریدا لگ رہا تھا۔ شکل و صورت اور حلیے پہ ماں باپ کی خاص توجہ سے وہ گاؤں کے عام بچوں جیسا نہیں دکھتا تھا۔ اس نے میرا غبارہ پھاڑ دیا، سمی نے منہ بسور کر باپ سے شکایت لگائی۔ وہ دونوں اکثر کلاس میں بھی جگہ کا ایشو بنا کر لڑ پڑتے تھے۔ سمی اس کو ڈانٹ پڑوانا چاہتی تھی۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ مجھے دے نہیں رہی تھی۔ خضر نے انگلی ہلاتے ہوئے اس سے زیادہ منہ بنایا۔ حاکم نے سختی سے جھڑکا۔ یہ جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹے تم ہو، پھر بکواس کرتے ہو، تمہارے ماں باپ کہاں مر گئے ہیں جو دوسروں کی چیزیں چھینتے ہو؟ حاکم کی غصیلی آواز سے سمی بھی دبک کر رہ گئی تھی، مگر خضر کی آنکھوں میں خفگی اترنے لگی۔ آپ بہت گندے ہیں، گندی بچی، گندے بابا، وہ ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سمی کو گھورتے ہوئے حاکم کو پتنگے لگ گئے۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اس نے خضر کو دھکا دیا تھا۔ خضر گرتے گرتے بچا۔ حاکم سمی کی انگلی تھامے جانے لگا تھا جب خضر پیچھے سے چلایا تھا۔ میں اپنے بابا کو بتاؤں گا، آپ واقعی بہت گندے والے انکل ہیں۔ میرے بابا کسی سے ایسے بات نہیں کرتے، وہ بہت اچھے ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ حاکم کو یہ بابا کا قصیدہ برا لگا تھا، یا شاید تاجور کی باتیں ذہن میں آئی تھی کہ وہ دانت پیستا ہوا مڑا اور خضر کا بازو پکڑا۔ ایک لمحے کو بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ وہ اپنا زور ایک معصوم سے بچے پہ آزما رہا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بازو سے خضر کو دور جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ خضر حاکم کی پوری قوت سے اچھالنے پہ اڑتا ہوا کئی قدم آگے گیا تھا۔ ایک پل کو حاکم کا دل بھی ڈوبا۔ خضر کی دل خراش اور فلک شگاف چیخوں نے آس پاس کے کئی گھروں کو دہلا دیا تھا۔ کچھ قدموں کے فاصلے پہ تعمیراتی کام کے لیے پڑی اینٹوں کے ڈھیر پہ خضر جا ٹکرایا تھا۔ جب تک اس کے اچھے بابا پہنچے، خضر کے 2 دانت، ایک بازو ٹوٹ چکا تھا، منہ خون سے تربتر۔ حال، سمی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ سینے پہ رکھ کر مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ماں نہ جانے کس دل سے وہ منظر بیان کر رہی تھی۔ حاکم نے اتنی مہربانی کی کہ خضر کی فوراً پٹی کروا دی۔ میری کائنات ہل گئی تھی، مجھے لگا حاکم میرے بچے کو مار ڈالے گا۔ جب دستگیر خضر کو لے آئے تو میں زمین پہ گر کر روتی رہی تھی۔ خضر درد سے دن رات چیختا تھا، میرا بچہ تڑپتا رہتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، پٹی اس کی نازک جلد کو گلانے لگتی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ سمی کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی تھی۔ خضر جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میرے دل سے حاکم کے لیے شدید بد دعا نکلتی تھی، مگر بد دعا کس کو دیتی؟ حاکم کو، اپنی بہن کے گھر کو، یا ان کے بچوں کے باپ کو جو میری بہن کی اولاد تھی؟ سوری۔ سمی دبی دبی سے سسکیاں لینے لگی تھی۔ شکیلا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر اونچا کیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی سمی، تم ایک ماں کا ڈر نہیں سمجھ سکتی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خضر کو دیکھتی تھی۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے بچوں پر حاکم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ میں خضر اور ہینا کو لے کر اپنی نند کے گھر رہنے آ گئی اور ان کی اسکولنگ شروع کر دی۔ دستگیر کے لیے مستقل شہر رہائش اختیار کرنا مشکل تھا، وہ آتے جاتے رہتے تھے اور میں بھی۔ جب ہینا اور خضر اپنی پھپھو کے عادی ہو گئے تب میں نے جانا کم کر دیا۔ ہاشم بھائی کی ماں؟ سمی نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ہاں، بعد میں ذریعہ آپا نے اپنے بیٹے کے لیے ہینا کو مانگ لیا تھا۔ دونوں بچوں کی بھی اپنی پسند تھی۔ دستگیر ہاشم کو بہت عزیز رکھتے تھے، بالکل خضر کی طرح، لیکن سمی، میرے بچوں نے زیادہ وقت مجھ سے دور ہی گزارا، صرف حاکم کی وجہ سے۔ میں نے اس لیے ہمیشہ ان سے یہ بات چھپائی، میں بتا دیتی تو بنا کسی خطرے کی پرواہ کیے اپنی خالہ سے ملنے کو تیار رہتے، ہر ممکن طریقہ آزماتے، کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے جوشیلی، کچھ بھی کر گزرنے کی دھن۔
جس طرح تم تجسس کے ہاتھوں مجھے دیکھنے میرے گھر تک چلی آئی تھیں، میں نہیں چاہتی تھی خضر حاکم کے روبرو ہو۔ جانتی ہو خضر اپنا ٹوٹا بازو آج تک ایک عام انسان کی طرح پورا سیدھا نہیں کر سکتا، اس کا بایاں بازو ایک حد تک اوپر جاتا ہے۔ سمی سانس نہیں لے سکی، وہ اپنے سارے دکھ سمی کو سنا رہی تھیں، وہ دکھ جیسے وہ تاجور کو سنا رہی ہوں۔ سمی دم بخود سی بیٹھی رہی۔ آپ نے اچھا کیا نہیں بتایا، میں تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی۔ سمی کو وہ واقعی حق بجانب لگ رہی تھی، وہ ان سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ کتنا کچھ کیا تھا اس کے باپ نے، اس کے باوجود سب کتنے اچھے تھے اس کے ساتھ، اور وہ ماں بیٹے کا دل دکھانے کا کارن بن گئی تھی۔ ہماری قسمت دیکھیں، جس انسان سے آپ خضر کو زندگی بھر بچاتی رہیں، اسی انسان کی بیٹی سے خضر کا نکاح کر دیا۔ ایک بار پھر دشمنی پالی خالہ۔ تم میری تاجور کی بیٹی ہو، میرا دل ہو، میرا جگر، میرا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں تم دونوں پر آنچ نہیں آنے دوں گی میری جان، مگر آج یہ منظر دیکھ کر، وہ تعصب سے کہتی ہوئے چپ ہو گئیں۔ سمی نے قدرے بے چینی سے ان کی تسلی کرائی تھی۔ خالہ آپ خضر سے ناراض نہ ہو، شروعات میں نے کی تھی، وہ تو بہت اچھے، میرا یقین کریں پلیز۔ جانتی ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائیں۔ تم بھی اپنی ماں کی بیٹی ہو، مجھ سے چھپاؤ گی اپنے شوہر کی باتیں، مگر میں خضر کی حرکت کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ نہیں، میں ان کی طرفداری نہیں کری، حقیقت بتا رہی ہوں۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کر کے انہیں مشتعل کر دیا۔ میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں سمی، انہوں نے اچانک سمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بہت پہلے یہ باتیں کلیئر کر دینی چاہیے تھی، لیکن مزید دیر نہیں کروں گی۔ خضر نے تمہاری چادر تمہارے گھر نہیں پہنچائی تھی سمی، وہ اس بات سے لا علم ہے، ایسی گری ہوئی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ باتیں سنی تھیں، اسی لیے وہ پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ سمی کے چہرے پہ بے یقینی کا تاثر ابھرا۔ مطلب؟ تاجور نے بھی یہ بات مجھے بتائی، افراتفری میں بس نکاح ہوا، میں خضر سے بنا تصدیق کر سکی، مگر بنا تصدیق کے مجھے یقین تھا خضر پر۔ تمہاری چادر نگار نے پہنچائی تمہاری تائی تک سمی، وہ چادر اس نے اٹھا لی تھی، خضر کی تمنائی تھی وہ، اسی حسد میں اس نے یہ کیا۔ میں نے سارے معاملے پہ غور کیا تو مجھے شک گزرا، اور نگار سے پوچھنے پر اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ سمی منہ کھولے ان سے یہ نئی داستان سن رہی تھی۔ آج ایک ایک کر کے بدگمانیوں کے سارے پردے سرکتے جا رہے تھے، دل صاف شفاف اور سچائیوں کی روشنی سے پر رونق ہوتے جا رہے تھے۔ خضر بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا، ہینا نے اس کے زخمی انگوٹھے پہ مرہم لگا دیا تھا، پھر سے پانی کا ٹھنڈا گلاس تمایا تھا۔ کوئی بات نہیں خضر، میاں بیوی کے رشتے میں تو یہ چلتا ہے۔ تم ہاشم اور مجھے آئیڈیل کپل کہتے ہو، مگر ہم دونوں بھی اکثر الجھ پڑتے ہیں۔ رشتہ نیا نیا ہو تو اعتماد بنانے اور سنبھالنے میں اور بھی محنت لگتی ہے۔ ہینا نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ خضر نے سر اٹھا کے ایک نظر اسے دیکھا۔ تم نے بھی اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ مجھے تو اماں جان پہ حیرت ہے، صرف ان کی بہن نہیں، ایک پوری فیملی ہے ان کی، پھر بھی انہوں نے ساری عمر چھپا کے رکھا ہم سے۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی فضا میں جھول رہا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ڈرامائی سچویشن پیش آ سکتی ہے۔ مجھے اماں جان نے بتانے سے منع کیا تھا، ان کی بھانجی سمجھ کے خود پہ جبر کر کے سمجھوتا نہ کرو، یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ سمی بھی یہ سب جانتی ہے؟ اسے تو کوئی توقع کرنا فضول ہے، سب کچھ جان بوجھ کر میری لا علمی پہ لطف لیتی ہے۔ وہ نے روٹھے پن سے بڑبڑایا تھا۔ پہلے کون سی کوئی بات بتائی تھی جو یہ بتا دیتی؟ ہنا اس کی بڑبڑاہٹ پہ وہ مشکل ہنسی دبا پائی تھی۔ لیکن یار اس سارے میں اماں جو ناراض ہو گئیں، خضر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، ان کی فکر نہ کرو، سمی کو منا لو، وہ تو خود بخود مان جائیں گی۔ ہنا نے چٹکی بجائی۔ مائیں مان جاتی ہیں، بیویاں نہیں مانتی۔ وہ اٹھ کر چکر کاٹنے لگا۔ بیویاں؟ ہنا نے خاصا لمبا کھینچ کر آنکھیں نکالی تھی۔ سمی سن نہ لے کہیں۔ اوفو تم بھی یار، وہ جھنجلا گیا۔ جو کہا اس پہ عمل کرو، ہنا مزے سے بولی۔ ٹھیک ہے منا لوں گا اس کو، مگر سنو یہ بات اس کو مت بتانا، ورنہ بات بات پہ بلیک میل کرے گی۔ خضر نے رازداری سے سمجھایا تھا۔ ہنا کی ہنسی چھوٹی۔ ماں کی بھانجی ہونے کا نقصان، احتیاط سے رہنا مسٹر خضر، ہنا نے سمی کے انداز میں چڑھایا۔ ویسے مت بھولو کہ خالہ بھانجی کا ساس بہو بننے کے بعد اکثر حالات جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں، بس تھوڑی سی سیاست۔ خضر کی شرارت پہ دونوں نے کہکا لگاتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے خوش فہم، ہنا نے انگوٹھا لہرا دیا تھا۔ میرے گھر میں سب کیسے ہیں خالہ؟ وہ دل میں بار بار امٹتا سوال لبوں پہ لے آئی تھی۔ شکیلا نے ایک بار اس کی پلکوں پہ چمکتے سکون کو دیکھا تھا، ان کی پلکیں ایک پل کو لرزی تھیں۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، سمی رو دی تھی۔ سب ٹھیک، سب بہت اچھے ہیں، ویسے ہی جیسے تم چھوڑ آئی تھی۔ تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہوگی، مگر اس تسلی کے ساتھ کہ تم خوش ہوگی۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں، سمی رو دی تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے کا وقت آیا میری جان، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ مستقبل میں ہماری اولادیں ہمیں ایک کر دیں گی۔ سمی اس کی بات پہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ شکیلا نے والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خضر کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی سمی، مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ سمی کے دونوں ہاتھ تھامتے التجا کر رہی تھی، وہ پہلے سے خضر کے ساتھ تھی، وہ انہیں ایک نئے وعدے میں باندھنا چاہ رہی تھی۔ وعدہ کرو، دل سے، ایمانداری کے ساتھ۔ وہ منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں جلدی بجھتی آس کی لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں خالہ۔ سمی نے ان کی گرفت سے ہاتھ نکال کر ان کے ہاتھ پہ رکھا۔
اب سے میں یہ رشتہ نبھاؤں گی، سارے خدشے، سارے گمان، ساری غلط فہمیاں بھول کر میں ان کے ساتھ رہوں گی، اپنی رضا سے، دل کی خوشی کے ساتھ۔ زندگی کا کیسا بھی موڑ آئے، وقت آنے پہ دیکھ لیں گے۔ سمی نم آنکھوں سے مسکرائی، اس کا دل ایک نئی لے پہ دھڑکنے لگا۔ شکیلا خوشی کی شدت سے بار بار سمی کے ہاتھ چومتی تھی اور پیشانی پہ بوسہ دیتی تھی۔ سمی کے ساتھ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا کہ وہ ہر خوف، ہر خطرے اور ہر الزام سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن نے ہر بری چیز فراموش کر دی تھی، ہر سوچ جھٹک دی۔ خضر کو قبول کرتی ہوئے وہ باقی سب بھول گئی تھی، سب اللہ کے سپرد۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خواری اٹھانی پڑے گی یہ اسے اندازہ تھا، مگر اس قدر شدید اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے ثانیہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی۔ گھر سے وہ اگر تیار ہو کر نہیں آئی تھی تو یہاں آ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ذہنی اور جسمانی مشقت سے گزرنا پڑے گا، اس لیے اسے اپنے اندر اثر نو ہمت جمع کرنی پڑے گی۔ شام تک کرم الہی کے مردانہ وارڈ میں بستر ملنے تک وہ تھکن سے چور اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ کرم الہی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، 2 قدم پہ ہانپ جاتا تھا۔ ثانیہ کو معلوم نہیں تھا کہ ویل چیئر یا اسٹریچر کہاں سے ملے گا، کیونکہ بہرحال وہ اسے اپنے کندھے پہ اٹھانے سے قاصر تھی۔ اسے سرکاری اسپتالوں کے نظام معلوم نہیں تھے۔ اس نے ہسپتال کے احاطے میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر کچھ ویل چیئرز اور اسٹریچرز دیکھے تھے، مگر اس کی طلب کرنے پہ وہ اسے دینے پہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ میرے ساتھ پیشنٹ ہے بزرگ، پلیز مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ منت کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اس کی درخواست کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ وہ بغیر آئی ڈی کارڈ کے چیئر دینے پہ آمادہ نہیں تھے، یہ ان کے رولز میں شامل تھا۔ اسٹریچر یا ویل چیئر کے لیے ان کے پاس آئی ڈی کارڈ امانت رکھوانا تھا تاکہ وہ ویل چیئر انہیں واپس بھی دی جائے اور اپنا کارڈ واپس لیا جائے۔ ثانیہ کے پاس اپنا کارڈ نہیں تھا۔ اس نے کرم الہی سے پوچھا، یہ پوچھنا بھی بیکار تھا، ایسی حالت میں اسے کہاں یاد رہا ہوگا اپنا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھے۔ اس وقت اسے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے 2 بار ہمت کر کے ان سے بات کی کہ وہ بہت دور سے آئی ہے، ان کی پرانی ویل چیئر لے کر وہ کہاں بھاگے گی۔ اس وقت اسے کرم الہی کو ایڈمٹ کرانے کے لیے جگہ جگہ جانا ہے، چیک اپ کروانا ہے، وہ اسے ایک جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے بادل نخواستہ دوسری مرتبہ وہ مان گئے تھے۔ ثانیہ کرم الہی کو لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ گئی۔ ابتدا میں چیک اپ کے بعد ٹیسٹ بتائے گئے۔ ہاسپٹل کی اپنی لیبارٹری تھی، مگر تیسری منزل پر ثانیہ نے اس کی بلڈ سیمپلز لیے اور کرم الہی کو درختوں کی چھاؤں میں بٹھا کر لیبارٹری میں جمع کروائے تھے۔ دوسرا صبر آزما لمحہ تھا ریزلٹس آنے کا۔ 3 بجے اسے رپورٹس ملی تو وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ اب کی بار اسے کچھ میڈیسنز کے ساتھ داخلہ فارم بنوانے کے لیے کہا گیا تھا۔ 50 روپے کا ایڈمیشن فارم بنواتے بنواتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ 5 بجے بالآخر انہیں بیڈ نمبر 2 ملا جو وارڈ کے دروازے کے قریب تھا اور کھڑکی راہداری میں کھلی تھی۔ نرس نے کرم الہی کو اوپر لٹانے میں مدد دی اور اسے 2-3 انجیکشن دینے کے بعد ڈرپ لگا دی تھی۔ کرم الہی اب آرام سے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کے چھت کو دیکھا، سد شکر کے پنکھے ٹھیک سے کام کر رہے تھے اور گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ نمبر 3 کی خاتون سے پانی کا پوچھا، جس نے اسے باہر لگے ٹھنڈے پانی کے فلٹر کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ وہ جا ہی رہی ہے تو ان کی بوتل بھی بھر لائے۔ ڈاکٹر نے فی الحال کوئی تشویشناک بات نہیں بتائی تھی، شاید 3-4 دن ایڈمٹ رکھنے کے بعد وہ اس کی صحت ٹھیک کر دیں۔ ثانیہ حوصلہ افزا سوچتی ہوئی باہر فضا میں سانس لینے نکل آئی۔ کرم الہی اٹھنے تک پانی کے ساتھ کھانے کی بھی تلاش کرنی تھی۔ جب سے تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم بحری جہازوں کے سینوں پہ لہرانے والی جل پری ہو، میں سمندر بن گیا ہوں۔ محبت آمین مسافر کی نظموں سے نکل کر ان کے وجود میں سرایت کر گئی۔ لفظ لفظ سے رومانیت ان پہ جانثار ہوئی اور محبت ان کے گرد دیوانہ وار رقصم، ان پر کیف لہروں کی مانند جو اپنی جشن میں چاروں سمت گھومتی ہے اور اپنا آپ نچھاور کر دیتی ہے۔ یہ جگنوؤں کی ویسی ہی بارات اتر رہی تھی جو سفید چمکتے اور سنہری لو دیتے تھے۔ جل پری آپ سے نکل آئی تھی، سمندر دیوتا سے ٹانگیں مانگ کر اور دل قربان کر کے۔ جل پری اپنا سارا حسن سیاہ بالوں میں چھپائے ٹیرس پہ اپنے محبوب کی روبرو آ گئی تھی۔ موسم رومان پرور تھا، بادلوں نے جیسے رم جھم کے گیت گانے شروع کر دیے تھے۔ سمی کے کھلے ریشمی بال ہوا کے دوش پہ اڑ رہے تھے۔ خضر نے ایک نگاہ اٹھائی اور 100 نگاہوں سے قربان ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سبز باریک سی ٹہنی والا کھلا ہوا گلاب تھا۔ اس نے وہ گلاب اس جل پری سے چھپا لیا تھا۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے تم گیت ہو، میں ایک دھن بن گیا ہوں۔ خضر نے اس شرمندہ شرمندہ سی لڑکی کو کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ محبت کا ایک ہی اصول ہے، ظاہر ہو جائے تو باقی سب فضول۔ نہ معافی تلافی نہ گلے شکوے، سب کچھ دوہرا کر کیوں نئے حالات پیدا کیے جائیں؟ کچھ لمحے ہی صحیح، پرانی باتوں میں کیوں ضائع کیے جائیں؟ خضر نے سب بھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ غضب کی رات تھی، ایسی سہانی رات جو شاید دوبارہ کبھی نہ آتی۔ خضر، سمی کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے لب کپ کپائے اس کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھی، ان پر خضر کا دل اٹک رہا تھا۔ پکارو، میرا نام تمہارے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بہت بار تمہارا دل دکھایا ہے، میں سمجھتی تھی تم نے میرے ساتھ۔ تم نے مجھ سے جواب کیوں نہیں مانگا سمی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم نے میرے رویے سے کچھ محسوس نہیں کیا؟ میرے لہجے سے، میری باتوں سے تمہیں کیوں لگتا رہا کہ میں اتنی گری ہوئی حرکت کی ہوگی؟
میں پاگل تھی نا، سمی گہری اداسی سے بولی تھی۔ آسمان مکمل تاریک تھا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، ستاروں کی چھاؤں نہیں تھی، مگر خضر کی آنکھوں میں ستاروں کا پورا آسمان جاگ رہا تھا۔ میں تمہیں سمجھ نہیں سکی خضر، میں اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کے اڑتے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے سیٹ کیا تھا، ہلکے سے مسکرایا۔ تمہیں صرف کہانیوں میں ہی نہیں، اصل زندگی میں بھی سسپینس رکھنا پسند ہے۔ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ ہم دونوں کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ وہ سمی سے مدھم آواز نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، اس سب کرو ہوا کے جیسا لہجہ جو سمی کے گرد رقص کر رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ہم دونوں کے نانا کا ایک جیسا نام کیوں ہے؟ خضر کی بات پہ سمی دھیرے سے ہنستی تھی، اسے یاد کر کے ہنسی آنے لگی۔ میں کیوں بتاتی؟ میں نے سب بوجھ لیا۔ بہت دیر نہیں ہوئی، اس نے جتایا۔ ابھی نہیں ہوئی۔ وہ 2 قدم آگے آتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا اور سرخ گلاب اس کے بالوں میں اٹکا دیا تھا۔ سمی نے مسکراہٹ لبوں میں چھپاتے ہوئے خضر کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اس کی صورت روشن ہو رہی تھی، ہزاروں جذبوں کے رنگ جھلملا رہے تھے۔ تم اتنی حسین کیسے ہو؟ وہ مبہوت سا کئی پل اس کو تکتا رہ گیا تھا۔ ہم دونوں کا ملنا پہلے سے طے تھا، کتنی خوبصورتی سے قدرت نے ہمارے دل جوڑے ہیں سمی۔ میرا تمہارے وجود سے محبت کرنا، تمہارے لفظوں کی خوشبو کی چاہ، تمہارا میرا رشتہ، ساری کہانی خوبصورت ہے۔ خضر نے اس کی گردن میں اپنے بازو حمائل کیے تھے اور وہ مسحور سا آنکھیں میچ کر بتا رہا تھا۔ سمی اس کو بنا پلکے جھپکے دیکھی گئی۔ ایک وعدہ کرو گی؟ ان دونوں کے بالوں پر بارش کی بوندیں اٹکنے لگی تھی۔ خضر نے ہتھیلی پھیلا دی۔ کیا؟ شمائلہ کو دوبارہ میری محبوبہ نہ کہنا۔ وہ کچھ سنجیدگی سے، کچھ شرارت سے آگے بڑھائے وعدے لے رہا تھا۔ سمی کی آنکھوں میں خفگی سمٹی۔ محبوبہ کو اور کیا کہوں گی؟ اس نے مصنوعی تیوریاں چڑھاتے ہوئے اپنے کندھوں سے خضر کے بازو جھٹکے۔ وہ میری محبوبہ نہیں ہے، اب تو سمجھ جاؤ، ورنہ یہ تکرار ہوتی رہے گی، پھر تو میں کیا کہوں گا؟ خضر نے سرد سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ مائل با شرارت تھا، دونوں دل ہی دل میں وقت تھم جانے کی خواہش کر رہے تھے۔ وقت حسین تھا، ساتھ حسین تر۔ میں تو تمہاری بیوی ہوں، بس یہ لفظ کہنا بھی مت۔ سمی نے انگلی کھڑی کر کے وارننگ دی۔ خضر کا کہکا سنائی دیا تھا۔ تو کیا بیوی محبوبہ نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنسی کے درمیان بمشکل بولا تھا۔ اس کا بہترین جواب تمہارے علاوہ اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اف! خضر نے مٹھی بند کر کے دل کے مقام پہ ٹھک سے بجائی، جیسے سمی کی بات دل پہ لگی ہو۔ کون کہہ سکتا ہے ایک معروف رائٹر جس کے لاکھوں پڑھنے والے ہیں، اتنے رومانٹک موسم میں ٹپیکل بیویوں کی طرح تانے دے رہی ہے؟ اس کی بات پہ سمی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکی، اس کی کھنکدار ہنسی کئی لمحوں تک گونجتی رہی تھی۔ بیوی بیوی ہوتی ہے خضر صاحب، ٹپیکل کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ مجھے قبول کرنے کا شکریہ سمی، یہ تمہارا مجھ پر ایک اور احسان ہے۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا۔ سمی نے سوال کیا، اور پہلا احسان؟ مجھے معاف کرنے کا اور کسی دوسرے انسان کو اپنے شوہر سے منسوب نہ کرنے کا وعدہ کرنے کا۔ میں نے یہ وعدہ کب کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ تمہارے دل کی آواز میں نے سن لی، خضر وجہ سے بولا۔ کتنے چلاک ہو گئے ہیں، سمی گھورنے لگی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سمی، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ تم ناراض ہو کر بہت برے لگتے ہو خضر، تم ناراض مت ہوا کرو۔ سمی کو اتنے دنوں کی اذیت یاد آ گئی تھی جو اسے اس کی بے اعتنائی کی صورت سہنی پڑی تھی۔ تمہارے منانے کا منتظر تھا، لیکن تمہیں منانا نہیں آتا۔ میں آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا سویٹ ہارٹ۔ خضر کا لہجہ لو دینے لگا تھا، اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ سمی کو شرم آنے لگی۔ میں آئندہ تمہیں ناراض نہیں کروں گی، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ خضر نے اسے آہستگی سے اپنے قریب کر لیا۔ اماں جان نے کہا ہے ہمارے نکاح بھلے جن حالات میں ہو رہا ہو، مگر زندگی میں ایک صحیح ہمسفر مل گئی ہے۔ آج میں بھی اعتراف کرتا ہوں، مجھے تم سے بہترین اور کوئی نہیں مل سکتا۔ خضر اسے خود سے لگائے بول رہا تھا۔ سمی کی دل کی دھڑکنیں جیسے اس کے دل سے ہو کر گزر رہی تھیں۔ میں تمہیں ہر روز پہلے سے بڑھ کر چاہوں گا، میری سنگت میں بتائے دنوں میں تمہیں کسی اور کی یاد نہیں ستائے گی، تم میری محبت کبھی بھول نہیں پاؤ گی، یہاں تک کہ تم خود بھی مجھ سے محبت کرنے پہ مجبور نہ ہو جاؤ۔ اس کی شہداگیں لہجے کی میٹھی باتیں سمی کی سماعتوں میں رس کھول رہی تھیں۔ آس پاس بارش کا شور بڑھ رہا تھا۔ بارش تمہیں پسند نہیں ہے نا سمی؟ سمی کو اپنے حصار میں سمیٹے خضر کو اس کی بات یاد آئی تھی۔ سمی نے چہرہ اوپر اٹھایا، خضر کا چہرہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ یہ بارش تمہارے ساتھ پسند ہے۔ ایک سرشار کرتی مسکراہٹ دونوں کے لبوں پہ چسپاں ہو کر رہ گئی تھی۔ اس تاریک منظر میں کھلے آسمان تلے کھڑے وہ 2 انسان ایک وجود معلوم ہو رہے تھے۔ سمی کا لمبا آنچل ہوا سے دور تک اڑ رہا تھا، اس کی زلفیں بار بار خضر کے بازو سے لپٹیں اور چہرے کا طواف کرتیں۔ وہ جذبہ جس سے زیادہ قیمتی دنیا میں کچھ نہیں، ان دونوں پہ نچھاور کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں اور خوبصورت کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مکمل منظر، زندگی مکمل تھی، دل مکمل تھے۔ ایک خوبصورت رشتے کی خوبصورتی شروع ہو چکی تھی۔ مہکتی رات کی خوشبو اور رم جھم ان کے ارد گرد جھوم رہی تھی۔ وہ دونوں ہر چیز سے بے نیاز بارش کی پھوار اور کوس و قزح جیسی چاہت کے رنگوں میں بھیگ رہے تھے، بھیگتے جا رہے تھے۔
شمائلہ دکھی دل کے ساتھ شمریز کو دیکھ رہی تھی، جس کی دنیا اس کے لیے جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ایک غلطی اس کے ساتھ اس کے اکلوتے بھائی کی دنیا بھی اجاڑ کے رکھ دے گی۔ اس کے دل میں پچھتاوا آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑنے لگا تھا، اور شمریز کی حالت تو اس کا دل چیر رہی تھی۔ تم ثانیہ سے محبت کرتے تھے شمریز، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ شمریز کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، اس بات پہ پلکوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ کرتا تھا نہیں شمائلہ، کرتا ہوں، نہ جانے کب اور کیسے، مگر وہ میرے دل میں اتر گئی، وہ میری روح میں شامل ہو چکی ہے شمائلہ۔ تم وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور شمائلہ کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ تھام کر زمین پر پنجوں کی بل بیٹھ گیا۔ امی بابا کو راضی کرو میری خاطر شمائلہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھ سے ناراض ہے، میں نے جلد بازی اور غصے میں اسے… وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگتا تھا۔ شمائلہ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بتاؤ شمریز، کیا تم نے… میں نے اسے کہا سمی جھوٹ بول رہی ہے، جس طرح میری محبت کا تم نے اپنی بہن کو نہیں بتایا، اسی طرح اس نے بھی نہیں بتایا ہوگا۔ پھر شمائلہ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ اس نے سمی کو بتایا ہوا تھا، یہی سوال اس نے مجھ سے کہا، کیا میں نے بھی تمہیں اس کے بارے میں بتایا ہے جو تم مجھ سے اپنے دل کی بات بتاتی؟ شمریز نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور شمائلہ بھونج کی رہ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تمانچہ رسید کیا ہو۔ شمریز، اس کے لبوں سے یہی نکل سکا تھا، دل ڈوب گیا تھا۔ اسے لگتا ہے میں زندگی بھر اس کی عزت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں کیسے یقین دلاؤں کہ جو شخص اس کے لیے اذیت سے دوچار ہے وہ اسے کتنا عزیز رکھتا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھی، چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، شمائلہ کا دل کوئی مٹھی میں جکڑ کے زور سے بھینچ رہا تھا۔ شمریز میری جان، تم مجھے بابا جان ہم سب کو تکلیف دے رہے ہو، تم ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہو، اس حویلی کے وارث، پلیز ایسا مت کرو۔ اس کا دل کر رہا تھا کاش اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا جس سے اس کے بھائی کا دل تندرست ہو جاتا، ثانیہ کو اس کے دل سے کھرچ کے مٹا دیتا۔ جب دل ہی سلامت نہ ہو تو اس پتھروں کی حویلی کا کیا کروں گا؟ تم لوگ میری کیفیت نہیں سمجھ رہے ہو، مجھے صرف اسی کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے، میری زندگی اسی کے ساتھ جڑی ہے۔ اس نے ناراضی سے شمائلہ کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ ان سب کو چھوڑنے پہ آمادہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ کسی اور کی بیوی ہے شمریز۔ شمائلہ سختی سے چیخنا چاہتی تھی، اس کا احساس جرم اس کا گلا گھونٹ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کی محبت چھیننے کی ذمہ دار تھی۔ میں اس کا انتظار کروں گا، اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤں گا، وہ میری زندگی میں واپس ضرور آئے گی۔ مگر شمریز، تم میرے جذبات نہیں سمجھ سکتی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ شمریز پورے یقین سے کہتے ہوئے اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ شمائلہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے احساسات سمجھ سکتی تھی، ایک وہی تو سمجھ سکتی تھی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ بے اختیار کھانستے ہوئے وہ چھاتی مسلتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دماغ وزن کی شدت سے پھٹنے کو تھا۔ اس دن اترنے والی صبح کا اجالا نئی نویلی دلہن کے لبوں پہ کھلنے والے تبسم کے جیسا گلابی تھا۔ آج جیسے ہر چیز بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت عام سی چیزیں بھی دلکش لگ رہی تھیں۔ سمی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، کئی لمحوں سے اپنی صورت تکتی ہوئی۔ یہ اس کا اپنا چہرہ تھا، ہزاروں بار دیکھا ہوا، پھر بھی آج اسے اس چہرے پہ ایسی چمک نظر آ رہی تھی جس سے اسے اپنا آپ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ نہ جانے یہ رفاقت کے کتنے اقسام کے پھول تھے جو اس کے گالوں پہ کھل کر گلال بکھیر رہے تھے۔ اپنے گیلے بالوں میں برش کرتی ہوئے اس نے مرر سے بیڈ پہ سوئے خضر پہ ایک نظر ڈالی۔ نیند میں اس کے چہرے پہ معصومیت جھلک رہی تھی۔ یہ محبتوں سے مالا مال شخص اس کی قسمت تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اس چیز کے لیے ترستی تھی، ان محبتوں کے لیے جو وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر مرد اپنی عورتوں سے کرے، جس کے بغیر اس کی ماں باپ کی زندگی بیت گئی، اور جس کے بغیر اسے اپنی زندگی بھی ویسی لگتی۔ خضر کے لہجے میں اس کے لیے اپنائیت تھی، اس کے اندر سمی کے لیے بے پناہ عزت اور اپنی محبت پہ گہرا یقین، اور اس کی زندگی کا پہلا مکمل مرد تھا جو اپنے والدین سے لے کر اپنے جیون ساتھی کا فخر ہو سکتا تھا۔ اس ایک رات میں اس نے سمی کو اپنے ہونے کا یقین دلا دیا تھا، اپنے وجود کا یقین کہ وہ سمی کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے اور سمی اس کی زندگی میں کیا درجہ رکھتی ہے۔ سمی کو سب کچھ خواب خواب سے لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص کا ساتھ دے دیا تھا جس کے ہاتھ میں سمی کا ہاتھ ہوتا تو پوری دنیا اس کے قدموں تلے آ جاتی، اور زمین گلاب کی پنکھڑیوں سی ملائم پیروں کو سہلاتی ہوئی مدہوش کرتی۔ اس نے آج پہلی بار پوری چاہت سے خضر کا خریدا گیا ڈریس زیبتن کیا تھا۔ سفید لباس کا ہم رنگ دوپٹہ جس کے بارڈر پہ سرخ رنگ کی پٹی تھی اس کے کندھے سے نیچے تک پھیلا ہوا تھا، اور وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور ایک شریر سی مسکان کے ساتھ لپسٹک اٹھا لی تھی۔ مسکان میں ڈھلے لب ہلکے رنگوں میں رنگ کر اور بھی خوبصورت دکھنے لگے تھے۔ خضر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر نیم دراز ہوا تو اس کی مختصر سی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ سنبھالتی وہ تھی۔ اچھا ہوا آپ کی نیند پوری ہو گئی، ورنہ میں جگانے والی تھی، وہ کہتی ہوئی سامنے آئی تھی۔ ایکسکیوز می، خضر فوراً سیدھا ہوا، پھر انگلی ہونٹوں پہ رکھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تیور سے پوچھ رہا تھا۔ سمی ٹھٹکی۔ میں؟ پلیز جائیں یہاں سے، میری وائف نے دیکھ لیا تو سخت ایکشن لیں گی۔ خضر، اس کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔
ارے آپ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ خضر نے سر پہ ہاتھ مارا۔ شٹ اپ خضر، سمی کے ڈرامے پہ ضبط کا گھونٹ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ خضر کا جاندار کہکا برآمد ہوا۔ اچھا یہ تم ہو؟ ریئلی میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ یو لوکنگ سو گارجیس۔ وہ باقی ایماندار ہنسی لبوں میں دبائے تعریف کر رہا تھا، ہنسی سے اس کے گال پھولے ہوئے تھے۔ تم سے بڑا ڈرامے باز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حکم کرو تو میں اس اداکاری پہ آسکر پیش کروں؟ وہ اب زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ چبا چبا کے پوچھ رہی تھی۔ خضر نے پھر اس سے ہنستے ہنستے منہ پہ تکیہ رکھا۔ میرے لیے کوئی فلم لکھو نا، آسکر ضرور مل جائے گا مجھے۔ اوپر یقین تھا سمی نے ہاں کیا۔ فلم اگر میں نے لکھی تو آسکر تمہیں جیتنے دوں گی؟ سیریسلی؟ وہ لڑنے کی موڈ میں لگ رہی تھی۔ خضر نے برا سا منہ بنا دیا۔ یقیناً نہیں، سمی کو گورا۔ جیلس لوگ۔ اب آپ لڑتے ہی رہیں گے یا بستر سے نیچے تشریف لائیں گے؟ اماں جان یہی ہیں، ناشتہ ان کے ساتھ کریں۔ ایسے ایک بات تو بتاؤ، تم بڑی چالاکی سے ایک اچھی بہو بننے کے سارے کام کر رہی ہو تاکہ اماں جان کے دل میں گھر بنا لو۔ ارادے کیا ہیں تمہارے؟ خضر نے بھویں اچکا کر اس کی خبر لی۔ سمی کو دل میں خوب ہنسی آئی، مگر وہ شاطرانہ انداز میں بولی، آپ کے دشمنوں کا کوئی بگ باس ہو اور ان کا آپ کی طرف جھکاؤ بھی ہو تو ہاتھ ملانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہاتھ مسلتے مسلتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی تھی۔ خضر کا منہ کھل گیا۔ کتنی خطرناک ہو تم، مگر یاد رکھنا میرے اور بگ باس کے درمیان کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے۔ آف کورس، ایک مظاہرہ تو ہم دونوں نے کل ہی دیکھ لیا ہے۔ سمی نے آنکھیں ٹپٹ پٹاتے ہوئے معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ خضر جل کے رہ گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے دل ملا کر کہا۔ جیسا آپ حکم کریں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہی معصومیت، اف دل ملاہٹ۔ تم کبھی آپ اور کبھی تم پہ کیوں آ جاتی ہو؟ کیا ایک پٹڑی پہ نہیں چل سکتی؟ خفت مٹانے کو ڈانٹنے لگا۔ سمی کون سا رو میں آنے والی تھی، متاثر ہوئے بغیر بولی، جب آپ اچھے بن جاتے ہیں تو آپ کو عزت سے مخاطب کیا جاتا ہے، مقابلے پہ اتریں گے تو اسی طرح بات کی جائے گی نا؟ سمی بہت مہربان ہو گئی۔ یہ کیا اسکیم ہے؟ وہ ضدی بچے کی طرح بولا۔ یہی اسکیم ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ رات بہت بڑے دعوے کر رہے تھے تو انہیں بہانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ آگے آ کر چادر طے کرتے ہوئے بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ چلو فٹافٹ اٹھ جاؤ، تمہاری بہت ساری آتیں ٹھیک کرنے والی ہیں، وہ ہم ناشتے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ خضر کو شوق لگا۔ مثلاً؟ آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد دیر تک کسلمندی سے بستر پہ دراز رہنا۔ دیکھو تم بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہو، خضر نے فوراً بستر چھوڑتے ہوئے ناراضی کے عالم میں کہا۔ وہی بہتر تھا کہ تم چپ چاپ رہتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ مصنوعی خفگی سے کہہ کر وہ فوراً واش روم غائب ہو گیا۔ پیچھے سیمی دل کھول کر ہنستی رہی تھی۔ خضر کی شخصیت کی طرح اس کی باتیں بھی دلچسپ تھیں۔ سیمی کو یہ نوک جھونک بہت پرلطف لگ رہی تھی۔ خضر شاور لینے کے بعد فریش سا ہو کر جب سیمی کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار تھا، تب اس نے ہلکا سا گلا کھنگار کے اسے مخاطب کیا تھا۔ اماں جان خفا ہیں، مجھے ان کا سامنا کرنے سے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ سمی نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ وہ واقعی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ سمی کو اس پر پیار آ گیا۔ میں ہوں نا تمہاری بگ باس کی فیوریٹ؟ سمی نے کندھے جھاڑتے ہوئے ہنس کے اسے تسلی دی تھی۔ خضر نے اس انگلی سے اس کے بال اڑائے۔ چلو میری ونڈرلینڈ کی ایلس۔ دونوں ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے، دبی دبی ہنسی چھپاتے، ایک آگے پیچھے سیڑھیاں اترے، نک سک سے تیار۔ جب چل رہے تھے تو ڈائننگ ٹیبل پہ موجود گھر کے افراد کی اٹھتی نگاہ میں خوشگوار حیرت سم ہو گئی تھی۔ سمی کی نظر سامنے پڑی تو مسکراہٹ روک کر وہ دوپٹہ سر پہ لینے لگی تھی۔ ان دونوں کا اتفاق دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے اس خوبصورت رشتے میں موجود بدصورت غلط فہمیاں دھل چکی ہیں۔ شکیلا کے دل میں بے پناہ ٹھنڈک اترتی چلی گئی تھی، اور یہ سکون دیکھ کر ہنا نے بے اختیار سوچا تھا کہ اس کی ماں کو بہت پہلے ان سے ملنے آ جانا چاہیے تھا۔ السلام علیکم۔ سمی نے دھیرے سے مشترکہ سلام کیا تھا۔ شکیلا نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور ماتھا چوما۔ سمی نے نظر بچا کر خضر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دیکھ لو یہ محبت کا مظاہرہ۔ خضر اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ میرا سیروں خون بڑھ گیا تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب یہ منظر میری آنکھیں روز دیکھا کریں گی۔ شکیلا نے بیٹھتے ہوئے سمی کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے چہرے پہ شرمگی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ خضر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اب ہمارے ساتھ رہ لینا یہاں، سمی نے محبت سے جواب دیا تھا۔ خضر نے ٹیبل کے نیچے سے زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ میرا تو اپنا دل چاہتا ہے، مگر خضر کے بابا، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی اور ایک نظر خضر پہ ڈالی تھی۔ خضر کی نظر جھک گئی۔ خالہ آپ ان سے کیا بہت ناراض ہیں؟ سمی نے دھیمے لہجے میں انہیں مخاطب کر کے دریافت کیا تھا۔ شکیلا خاموش رہیں۔ ان سے ناراض نہ ہو، ساری غلطی میری تھی۔ خضر بہت شرمندہ ہے، پلیز آپ ناراضی ختم کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ سمی نے دل موہ لینے والے انداز میں اس کی طرفداری کی تھی۔ خضر نے دل میں اش اش کرتے ہوئے اسے اکیلے میں داد دینے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ آخر تھی نا لفظوں کی کھیل سے واقف۔ اماں جان بھی اس کی ادا سے متاثر ہو گئی تھی، ہولے سے مسکرا اٹھی۔ ناراض میں خضر سے تھی، معافی مانگتا تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے لب کشائی کی۔ خضر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے، لیکن اب جب تم نے کہہ دیا ہے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات میں کیسے ٹال سکتی ہوں؟ ان کی سنجیدہ صورت مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی، اور ناشتے کی ٹیبل پہ بالآخر ہنسی کی ساز گونج اٹھے تھے۔ اماں جان تھینک یو۔
خضر نے فوراً اٹھ کر انہیں پیچھے سے زور سے بھینچا تھا، وہ جب سے آئی تھی خضر کو گلے نہیں لگایا تھا۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، یہ آخری بار تھا سمجھے، انہوں نے چومتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ خضر نے فوراً کان چھوئے۔ اس صبح بہت خوشگوار ماحول، چہکتے چہروں اور سچی مسکراہٹوں کے ساتھ ناشتہ کیا گیا تھا۔ خوشیوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب تھانے کے چکر کاٹ کاٹ کر ان کی جوتیاں چٹک گئیں پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، تب 5ویں دن کے اختتام پر ذہنی اور جسمانی مشقت کے بعد صدام حسین کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ پولیس کی گاڑی جس طرح سے اسے اٹھا کر لے گئی تھی اسی طرح واپس چھوڑ گئی۔ حاکم صدام سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، نظریں صدام سے بھی نہیں ملائی جا رہی تھی۔ حاکم معین کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے طاق پہ چلے آئے تھے۔ حاکم کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، لمحہ لمحہ انگاروں پہ چلنے کے مترادف تھا۔ تم نے کیا سوچا آگے کے بارے میں؟ حاکم نے معین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو معین نے گہری سانس لی تھی۔ آپ جانتے اس کا نکاح ہو چکا ہے اور ظاہر ہے اس کی مرضی سے، ہمارا اب اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے؟ حاکم دانت پیستے ہوئے آگے آئے تھے، جیسے ابھی معین پہ تھپڑوں کی بارش کر دیں گے۔ کس قدر بغیرتی سے کہہ رہے ہو؟ کیا ایک مرد ہو کر تمہاری اپنی عورتوں پہ اختیار نہیں ہے؟ معین کے بدن کا سارا خون اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ چچا جان، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب غصہ کرنے اور جذباتی قدم اٹھانے سے کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اگر ابا کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو انجام کیا ہونا تھا؟ اوہ، تو بزدلوں کی طرح منہ چھپانے کا سوچ رہے ہو؟ یہ بزدلی ہے معین، تم چاہتے ہو کہ زندگی بھر وہ ہمارے سامنے دندناتے پھرے اور جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس آئیں کہ انہوں نے ہماری عزت ہضم کر لی؟ یہ سال 2 سال کی نہیں، نسلوں کی بات ہوتی ہے، سمجھے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے گرجنے پہ وہ تحمل سے بولا، مگر عزت اب واپس تو نہیں آ سکتی۔ عزت اچھالنے والی تو واپس آ سکتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ جو ہوگا وہ تم دیکھنا، اس بدنامی کے داغ کو میں مٹاؤں گا، ان لوگوں کی ہنسی میں چھین لوں گا جو سمجھتے ہیں کہ حاکم کی گردن ساری عمر جھکی رہے گی۔ وہ چبا چبا کر بول رہے تھے، ان ذکر پر ان کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ سمی واپس آ بھی جائے چچا جان، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کی جان لیں گے؟ نہیں چچا جان، معین نے حتمی لہجے میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ حاکم نے غور سے اس کے چہرے پہ لکھی تحریر پڑھی۔ تم اسے مجھ تک لے آؤ، بس میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ورنہ دوپٹہ لے کر گھر بیٹھ جاؤ۔ معین کی مردانگی پہ چوٹ پڑی تھی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اس نے بہت کچھ حلق سے اتارا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، آپ سمی کی جان نہیں لیں گے۔ وہ میری اولاد ہے، میں اسے وعدہ کریں۔ معین نے ان کی بات نہیں سنی تھی، حاکم نے ضبط سے 2 لمحے خاموشی اختیار کی۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کتنے دن چاہیے تمہیں؟ زیادہ نہیں، معین بوجھل دماغ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حاکم کے ذہن میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ ماضی میں انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، مگر ان غلطیوں کے بعد انہوں نے سب کی ضرورتوں کا خیال بھی بہت رکھا تھا۔ تاجور کو اس عمر میں آ کر حاکم سے انتقام نہیں لینا چاہیے تھا۔ تاجور نے حاکم کی عزت پہ اتنا گہرا وار کیا تھا کہ یہ زخم انہیں قبر تک لے کر جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکی کہ اولاد اولاد ہوتی ہے، وہ انتقام کے لیے کبھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ شمائلہ نے کمرے سے باہر جھانک کر اچھی طرح تسلی کی، پھر اطمینان سے کال ریسیو کی تھی۔ بولو معین، کال تمہیں میں نے کرنی تھی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے، معین نے اس کے تیز لہجے پہ دھیمے انداز میں کہا تھا۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو کہا تھا اس پر کتنا کام کیا؟ کام کیا بھی ہے کہ مجھے کچھ سوچنا پڑے گا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ چمک کر بولی تھی۔ معین کو فوری طور پہ جواب نہیں سوچ سکا۔ تم اگر کچھ کر سکتے نا معین، تو اس وقت مجھے کال نہ کر رہے ہوتے۔ اس کی طنزیہ ہنسی پہ معین نے دانت پیسے تھے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو آگاہ کروں، آپ جانتی ہیں آپ کو بھی میری ضرورت ہے، ورنہ اس وقت میری کال نہ سن رہی ہوتی۔ معین کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ شمائلہ کی ہنسی سمٹی، حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اچانک ہم سے اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی؟ کچھ تو فائدہ ہوگا آپ کا بھی۔ معین کو اپنی بےعزتی کا بدلہ لوٹا کر مزہ آ رہا تھا۔ شمائلہ نے لب بھینچے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو معین، ورنہ اپنے کام کی غرض سے ہی رابطہ کیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ہم اپنا مقصد پانے میں تھوڑی سی دوری پر ہیں، تم تیار رہو، سمی سے ملنے تم نہیں جانا ہے۔ میں جلد بازی میں کام نہیں بگاڑنا چاہتی۔ سمی مجھ سے کیوں ملے گی؟ معین کی سوئی اس بات پہ اٹک گئی تھی۔ تم ملو گے اس سے۔ اب یہ تم سوچو کہ سمی کو تم بہلا کر کیسے واپس لاتے ہو، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوگا، اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار تم پر ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ جانتی ہیں سمی کہاں رہتی ہے؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ پھر یہی تو میرا کام ہے، وہ اطمینان سے بولی تھی، اور مجھے اپنا کام کرنا آتا ہے۔ ہاں، لیکن کتنی دیر؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ زیادہ نہیں، شمائلہ مسکرائی۔ میں کچھ دنوں میں شہر جا رہی ہوں، واپس آ کر تمہیں آگاہ کرتی ہوں، تب تک سوچو کہ تم نے ایسا کیا کرنا ہے کہ سمی تمہاری بات سننے پہ مجبور ہو جائے۔ یاد رکھنا کہ شمائلہ نے آخری بات مسکراتے ہوئے مکمل کی تھی اور کال ڈراپ کر دی تھی۔ وہ ان کئی لمحے اس کی باتوں کو سوچتا بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں شمائلہ کی آخری بات بازگشت بن کر گونج رہی تھی۔ یاد رکھنا، ایسی لڑکی جس کے دل سے تم بری طرح سے اتر چکے ہو، تمہاری بات سننے پہ کیوں مجبور ہوگی؟ ایسی کون سی بات؟ میں ہوا ہوں اور تمہارے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ۔
रात अपने तारीख महल खड़े कर चुकी थी। वो दोनों दुरिया और बिलाल के निकाह की तकरीब में जा रहे थे। हिजर दोनों की तरफ से इनवाइटेड था। मिसेस के साथ आने पे पुरजोर फरमाइश। सिमी ने आज से आले लिबास के साथ तकरीब की मुनासिबत से हल्की फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप का इंतखाब किया था। बालों को खूबसूरत शेप दी। पहली बार उसकी मुलाकात अचानक दुरिया से हो गई थी। अब की बार वो इसके तमाम दोस्तों से मिलने जा रही थी। सिमी ने बहुत सारे उज़र तराशे। खिज़र आप चले जाएं, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। फंक्शन में जाना या मेरे साथ? ऑफ कोर्स फंक्शन में। इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? बुरा ये नहीं लगेगा कि तुम्हारे होते हुए मैं अकेला चला जाऊँ? वो आपके दोस्त हैं। सिमी कश्मकश का शिकार हो गई। तुम्हारे भी बन जाएंगे ना, 3-4 लड़कियां यार, उनकी फैमिलीज होंगी। वो उसकी हिचकिचाहट समझते हुए बोला। नहीं वो बात नहीं है। सिमी ने उसके ख्याल को रद्द किया। असल में पहली बार मिलना होगा और पता नहीं किस तरह। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। इजर को अब समझ में आया कि वो नर्वस हो रही थी। फाइल्स एक तरफ रखता हुआ वो उसके करीब आकर बैठ गया। माई डियर वाइफ, बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें पता है वो सब तुम्हारे फैन है। इजर की बात में से जोरदार हंसी आई। ये तो और नर्वस करने वाली बात है ना? बिल्कुल नहीं, सब शिद्दत से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ये बहुत मौका है कि सबसे तुम्हारी शनासाई हो जाए। बस ऐसे ही मुझे जाना अजीब लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिज़र रोमांस छाड़ने के मूड में था। तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए मैं हर वक़्त तैयार रहता हूँ। इनफैक्ट मेरा तो ऑफ़िस में भी दिल नहीं लगता। मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ एक-एक जगह पे जाऊँ और बस हर वक़्त शुरू? सिमी उसकी बात काट कर खड़ी हो गई। मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल रही हूँ। व्हाट मस्का? हिज़र की आँखें सुकेड़ कर कहा। तुम्हारी मेरी मोहब्बत मस्का लगती है? जी, हर 2 मिनट बाद चूल्हे पे रख दूध की तरह उबलने वाली मोहब्बत। तुम्हें उससे बुरी मिसाल और कोई नहीं मिली थी? हिज़र का चेहरा बिगड़ गया, आँखें सिकुड़ गईं। मैं आपका इससे ज़्यादा बुरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। सिमी ने उँगली से चेहरे के गिर्द गोल दायरा बनाया और खिलखिलाती हँसती चली गई। वैसे मुँह बसोड़ते बहुत अच्छे लगते हो, नॉट बैड। उड़ा लो मज़ाक। हिज़र ने तीखी निगाहों से देखा, मोहब्बत की कदर हर किसी को नहीं होती। उफ़! सिमी ने सर पे हाथ मारा। वैसे तुम इतने खुशमिज़ाज हो, मुझसे 2-4 मीठी बातें नहीं कर सकती? यही मिठास मेरे लहज़े में महसूस करो तो तुम्हें फ़ौरन शुगर लेवल बढ़ने का खतरा सताने लगता है। भाग जाती हो। कहानियों में तो मोहब्बत-मोहब्बत लिखते तुम्हारे हाथ नहीं थकते, लेकिन मजाल है तुम्हारे अंदर ज़रा-सा रोमांस हो। हिज़र एक सांस में तेज़-तेज़ बोलता गया और सिमी हँसी से लोट-पोट होते पहले सोफ़े पे गिर गई, फिर आँखों से बहता पानी साफ़ करते भी उसकी हँसी थम रही थी। अच्छा खिज़र, तुम्हें एक और बात बताऊँ? वो बार-बार हँसी रोकती और बीच में चंद अल्फ़ाज़ बोल रही थी। खिज़र आइब्रोज़ काकर देख कम और घूर ज़्यादा रहा था। हमारी एक ताई हैं, हमारी ताई जी। तुम जब भी जल-जल कर बात करते हो मुझे उनकी याद आ जाती है। बात मुकम्मल हुई और हँसी का तूफ़ान शुरू। उसने उन दोनों में सिमी को उससे फंसते देखा था और उसकी हँसी इतनी शफ़ाफ़ थी कि खिज़र नए सिरे से उसके इश्क में मुब्तला होने लगता था। उस समय उसने मसनूई गुस्से से तकिया उठाकर सिमी की सिमत पूरी कुव्वत से फेंका, फिर पाँव पटकते हुए गुस्से के इज़हार के तौर पर वो कमरे से बाहर निकलने लगा जब उसने तेज़ी से आवाज़ दी। मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, नाराज़ी अपनी जगह, ये ना हो अकेले चले जाओ। सिमी की हँसी ने उसका ताक़ुब किया था। इस वक़्त जब वो तैयार होकर बाहर आ रही थी तो खिज़र गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको दूर से आते देखकर खिज़र की निगाह उस पर ठहरी रही थी। वो आकर उसके करीब बैठी तब खिज़र का सकता टूटा। ब्यूटीफुल। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने एक लफ्ज़ बोला था। सिमी ने बाल कानों में अड़सने हुए एक नज़र उस पे डाली। हैंडसम। उसके अंदाज़ में तारीफ़ लौटाई। खिज़र दिलफ़रेब अंदाज़ में मुस्कुराया। तुम हर बार मुझे सहरज़दा कर देती हो। हम किसी और की पार्टी में जा रहे हैं, महफ़िल जान तुम लग रही हो। सिमी धीमे सुरों में हँसती थी। ये आपकी नज़र का कसूर है या फिर आपके हुस्न की गुस्ताखियाँ। अब हम क्या बोलें? सिमी आजिज़ी से कंधे उचकाकर सामने देखने लगी, बेनियाज़ सी नज़र आने की कोशिश। तुम मुझे हर रूप में हैरान कर देती हो। सोचता हूँ तुम्हें कितना गुनाह मिलेगा उन तीरों का जो तुम मुझ पे चला रही हो। आपके पास कोई ढाल भी तो होगी? सिमी ने लापरवाही से दरियाफ़्त किया। है ना, दिल, उसी को घायल करते जा रहे हैं। वो ज़रा-सा सिमी की तरफ झुका था। सिमी आँखों में शरारत भरे ज़रा-सी करीब हुई। ज़रा ध्यान से, आपकी लापरवाही रोड पर ना किसी को घायल कर दे। सिमी ने मसूर से लहजे में कहा था। अगर खिज़र उसके अल्फाज़ ना सुनता तो यकीनन वो उसे इज़हार मोहब्बत गिरतानता, मगर दूसरी पल दोनों ने हँसना शुरू हो गए थे। हम वहाँ खाना नहीं खाएँगे, खिज़र ने म्यूज़िक प्ले करते हुए उससे कहा था। गाड़ी में राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ धीमी-धीमी सी गूंजने लगी। तेरा मेरा साथ हो और प्यार भरी रात हो, कभी भूले न दोनों को एक ऐसी मुलाकात हो। मैं दिल तू मेरी धड़कन, बस तुझसे मेरा जीवन, जीना नहीं जीना तेरे बिन। गीत के बोल जैसे स्याह रोशनियों में भागती उस गाड़ी के अंदर जादू जगा रहे थे। ये दोनों की दिल की आवाज़ थी, लबों पे ठहरी किसी बात का इज़हार। सिमी ने चुपके से खिज़र की तरफ नज़र की थी। क्यों? क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ एक स्पेशल जगह पे डिनर करना चाहता हूँ। हिज़र ने मुस्कुराई आँखों से उसके चेहरे के गिर्द तवाफ़ शुरू कर दिया था। उसकी बातें, उसके तासुरात और उनके दरमियान गूंजते गीत के बोल। एक पल देखूं न मैं तुझको, कहीं चैन न पाऊं, प्यार तेरा दिल मेरा मांगे सदा। सिमी ने पलके झपक झपक के उस मंजर से नजरें चुराने की कोशिश की थी। ख्वाबनाक सा माहौल और पहलू में बैठा शख्स जिसकी एक एक अदा उसकी कैफियत की अक्कासी कर रहे थे। कहाँ खिज़र? उसने धीमी आवाज में पूछा था। खिज़र के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट मुसलसल खेल रही थी।
सरप्राइज़ है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। हिज़र ने गाड़ी की रफ्तार धीमी रखी हुई थी, वो जैसे चाहता था कि ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, फ़ासला कभी ना सिमटे और दोनों उसी तरह चलते रहें, चलते रहें। दिल के जहाँ पे राज है तेरा, तुझे कैसे बतलाऊँ, हाँ जानता ये मेरा खुदा। हिज़र मुड़ के उसे देखने लगा था, सिमी ने भी रुख मोड़ा था। ये गाना जैसे उन्हीं के लिए लिखा गया था, उन्हीं लम्हों के लिए और उस वक़्त के लिए। हिज़र एक हाथ से स्टीयरिंग थामे, दूसरा हाथ बढ़ाकर सिमी के हाथ को थाम लिया था। सिमी के दिल की धड़कनें जैसे उसकी हथेलियों पे शोर करने लगी थीं। मैं देखूँ तेरी राहें, तेरी, तेरे संग वफ़ाएँ, जीना नहीं जीना तेरे बिन। दोनों एक दूसरे की आँखों में देख रहे थे। खिज़र की आँखों में सवाल नहीं था, सच्चाई थी। सिमी को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उसके चेहरे पे फैला यकीन था। खिज़र के संग चलने का, अपनी सारी वफ़ाओं की। एक अनकहा अहद था। दो मोहब्बत करने वाले दिलों की लबों पे मोहब्बत भरी मुस्कान खेल रही थी। थोड़ा-सा जूस पी लो। वो गिलास में थोड़ा-सा अनार का जूस लिए करम इलाही के सराहने खड़ी थी। अस्पताल में उन्हें आज छठा दिन था। वो जो करम इलाही की शफ़ा और तंदुरुस्ती की उम्मीद लेकर आई थी, खुद उससे ज़्यादा बीमार और बूढ़ी दिखने लगी थी। शहर की सारी धूल और गाड़ियों के धुएँ जैसी उसकी रंगत पे चढ़ आए थे। नहीं, करम इलाही ने ज़रा-सी आँखें खोलकर नफ़ी में सर हिला दिया। सानिया की हिम्मत उसको देखकर मज़ीद कम पड़ती जाती थी। तुम कुछ खाओ-पियोगे नहीं तो जिस्म में ताकत कैसे आएगी? खाली दवाइयाँ तो सब कुछ नहीं करती ना? वो थक हार के बोली थी। कर्म इलाही टस से मस ना हुआ। वो बोलना बिल्कुल छोड़ चुका था। प्यास के वक़्त इशारे से उँगली होंठ पे लगाता। सानिया चम्मच से 2-3 घूँट पानी पिलाती। उससे उठकर भी नहीं बैठा जाता था। सर ये जिस्म में दर्द तो नहीं हो रहा? सानिया ने नर्म लहजे में पूछा था, जवाब नहीं दिया गया। वो गिलास रख के आँखें बंद करती बैठ गई। उसके बिस्तर के पास लकड़ी की छोटी-सी बेंच पड़ी थी जिससे टेक भी नहीं लगाया जा सकता था। सानिया इतने दिनों से रत-जगी काट रही थी। यहाँ का माहौल बहुत अज़ियतनाक था। नाक़िस सफाई का इंतज़ाम, बूढ़े चेहरे, लावारिस मरीज़, दिन-रात मरीज़ तड़प-तड़प के दम तोड़ते रहते थे। सानिया का दिल दहशत से धक-धक करता रहता था। ये सब उस पे गहरे असर छोड़ रहे थे। करम इलाही के जिस्म और पैरों पे सूजन आना शुरू हो चुकी थी। उसकी आँख अंडे की ज़र्दी जैसी हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसके बहुत सारे टेस्ट कराए थे। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बलगम टेस्ट, उसे पुरानी टीबी भी तशख़ीस की जा रही थी। करम इलाही बंद आँखों से उस लड़की को बार-बार बहुत सारी पर्चियाँ लिए डॉक्टर और नर्सेस के पास भागता देख रहा था। वो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो भी जो उसके बस की बात नहीं थी, फिर भी वो कर रही थी। एक दिन उसे रग में इंजेक्शन लगाने वाली नर्स ने रुई हाथ पे रखी तो सानिया अंगूठा रख के खून रोकने लगी। नर्स ने उसे देखते हुए मशवरा दिया था, आप खून से एहतियात किया करें। उनका खून आपको नहीं लगना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होता, उसने अपनी हम-उम्र नर्स को फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आपके जज़्बात समझ सकती हूँ मगर उनके ब्लड में यरकान के आसार हैं। हाथ धो लें जाकर। वो कहकर चली गई थी और सानिया एक लफ्ज़ दोहराया, जज़्बात। उसके जज़्बात रह गए थे क्या? वो कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। उसके जज़्बात तो जैसे सर्द खाने में पड़ी लाश के जैसे हो गए थे। सानी, बात सुन। करम इलाही ने भारी आवाज़ में उसे पुकारा था। मुझे घर ले चल, मैंने इस बीमारी से नहीं उठना। घर सुकून से मर सकूँगा। ऐसी बातें मत किया करो कम से कम। सानिया ने सख्ती से झाड़ दिया था उसको, फिर बेबसी से लब काटती रही। कोई और वक़्त होता तो करम इलाही गरज के कुछ कहता, मगर उसे देखते रहने के बाद उसने दोबारा पूछा, मेरे भाइयों में से कोई पूछने आया मुझे? सानिया बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। वो आजकल ये सवाल बार-बार पूछता था, आँखों में बेवकूफ़ी की नमी, लहजे में उम्मीद की कैफ़ियत। तुमने कहा था ना कि सानिया इस बार उसे टाल नहीं सकी थी। हाँ, आए थे, तुम सो रहे थे। मैंने उन्हें भेज दिया। यहाँ ज़्यादा लोगों को रुकने नहीं देते ना? सानिया उस बीमार और ज़िंदगी मौत से लड़ते शख्स को मज़ीद मायूस नहीं कर सकती थी। जबरन मुस्कुराहट से बताने लगी। करम इलाही खामोश नज़रों से उसकी सूरत देखने लगा। सानिया ने तेज़-तेज़ सर इस बात में हिलाना शुरू कर दिया। करम इलाही ने उस पर यकीन कर लिया था। सानिया को सुकून का साँस आया। सानिया, बचपन बड़ा प्यारा होता है। सानिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। बहन भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मैं बच्चा था मरियल सा। मेरे भाई किसी को मुझे मारने न देते थे। करम इलाही की आवाज़ भर आने लगी थी या वो खामोशी के सबब घुघियाई हुई थी, वो समझ न सकी। बचपन अच्छा होता है, दिल मेहरबान होते हैं। बड़े होकर माँ जाए बदल क्यों जाते हैं? उनके दिल पत्थर क्यों हो जाते हैं? आखिरी वक़्त में भी दिल नहीं करता कि सानिया को आता सुख का श्वास छीन लिया गया था। करम इलाही सपाट नज़रों से उसे देखता रहा, फिर आँखों पे हाथ रख लिया। सानिया मन-मन भारी कदम उठाती, मुँह छुपाती वॉशरूम में घुस गई और दीवार से लगकर फूट-फूट कर रोती थी। आजकल उसका दिल पानी-पानी हुआ रहता था। मुँह पर हाथ रखे वो कितनी देर करम इलाही का दुःख रोती रही। डॉक्टर्स वाक़ई उसके लिए पुरुम्मीद नहीं थे। आखिरी वक़्त, आखिरी वक़्त। सिमी का इस्तकबाल उसकी सोच से बढ़कर गर्मजोशी से किया गया था। नईमा, अन्नम और दुरिया की बहन उसे ऐसे मिली जैसे वो सालों से दोस्त रह चुकी हों। सिमी का चंद लम्हों में ही एतमाद बहाल हो गया था। उस तकरीब का एहतमाम उनके खूबसूरत से लॉन में किया गया था। स्टेज और आस-पास
ہوئی بے تحاشا پھولوں کی سجاوٹ دل خوش کر رہی تھی اور جگمگاتی روشنیوں سے رات کی کوکھ سے روشنی کا طوفان پھٹ رہا تھا۔ دونوں نے اسٹیج پہ جا کر دریا اور بلال کو مبارکباد دیتے ہوئے تحفہ پیش کیا تھا۔ بلال بہت ادب سے ملا۔ تم اس کی شکل میں مت جانا، بہت میسنا ہے، اتنی فرمانبرداری اس میں ہے نہیں۔ خضر نے اس کو معصوم بندہ دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا۔ ایک زبردست سا کہکا پڑا۔ آپ سچ بتائیے، کیا آپ کو خود اس سے زیادہ میسنا شخص کوئی نظر آتا ہے؟ بلال نے سمی کو مخاطب کیا تھا۔ سمی نے مسکراہٹ روکتے ہوئے خضر کو ایسے دیکھا جیسے اسے بلال کی بات پہ پورا یقین ہو۔ مسکین سی شکل بنا لے پھر بھی کمینگی کا گراف کم ہوتا نظر نہیں آتا، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ خیر یہ بات تو ماننے والی ہے، خضر واقعی بلال سے بہت اچھا ہے، ہینڈسم، ڈیشنگ، تمیزدار۔ ہم 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میں نے اس جیسے لڑکے بہت کم دیکھے ہیں۔ دریا بلال کو جلانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ خضر نے سر کو خم دے کر تعریف وصول کی۔ سمی کو دریا کا پورا اعتماد انداز اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا تو پھر میرا انتخاب کیوں کیا؟ بلال نے چڑھانے کو پوچھا۔ اس لیے کہ ہم سب کا کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا سوائے تمہارے، اب ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا؟ دریا کے لہجے میں گہرے تفاخر کا احساس، سمی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ آپ دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بلال کے کچھ بولنے سے پہلے سمی نے تعریف کر دی تھی۔ خضر نے لب کشائی کی۔ شکر ہے تم نے کہہ دیا، ورنہ ابھی بارود اور توپوں کے حملوں سے میدان جنگ سجنے کو تھا۔ خضر دونوں کی تکرار سے واقف تھا، سب کے موڈ بے حد خوشگوار تھے۔ آپ لوگ آئے، بہت اچھا لگا یار۔ بلال نے شکریہ ادا کیا۔ موصوف خود تو چپکے سے شادی فرما چکے ہیں، ہم لوگ ایک شاندار سا ڈنر پلان کرتے ہیں تم دونوں کے لیے، پھر شادی کی زبردست پارٹی لیں گے۔ دوریا مسکرا کر سمی کو کہہ رہی تھی۔ سمی نے مسکرا کر اس کی آفر کو قبول کیا تھا۔ آفٹر آل اب تم بھی ہماری دوست ہو۔ اسے سارا وقت اسی قسم کی اپنائیت بھرے جملے سننے کو ملتے رہے تھے۔ خضر اپنے دوستوں میں بیٹھنے چلا گیا۔ کچھ وقت بعد آیا تو نعیمہ اور دریا کی بہن سمی کو گھیرے کھڑی تھی۔ مبارک ہو خضر، تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ دکھ کبھی نہیں بھولے گا۔ نعیمہ نے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ سمی نے نہ جانے کیا ریزن دیا تھا انہیں اپنی شادی کا۔ خضر نے ہنس کر شکوہ قبول کیا۔ اس غم میں زیادہ دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح بہت جلدی میں ہوا، ولیمہ شاندار طریقے سے کریں گے اور تم لوگوں کو سب سے پہلے انوائٹ کریں گے۔ آپ دونوں کا کپل بہت پیارا ہے، دریا کی بہن ہمنا بولی تھی۔ اس کی آواز بہت باریک اور پیاری سی تھی، معصوم بچوں جیسی۔ ہاں میں تو کہتا ہوں، لوگ مانتے نہیں، خضر نے سرداب بھر کے کہا۔ نعیمہ فوراً بولی، لوگوں کی آنکھیں چیک کراؤ، ہمارے ڈاکٹر صاحبہ ارک گلاب سے دھونے کا مشورہ دے دیں گے۔ ہمنا کو چھیڑا گیا تھا، وہ ڈاکٹر تھی مگر آئی اسپیشلسٹ نہیں، اس لیے جھیمک گئی۔ بہت ذہین ڈاکٹر ہیں یہ، کبھی ان محترمہ کا علاج کر کے دیکھنا، تمہارے پاس ہی لاؤں گا۔ خضر نے مسکراتی ہوئی سمی کو چھیڑا تھا۔ ڈاکٹر سب ذہین ہوتے ہیں، وہ فخر سے بولی، اور اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو، اتنی تو پیاری ہیں، بس صدقہ دے دیا کریں۔ ہمنا کی بات پہ سمی نے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس نے خضر کو نہیں دیکھا ورنہ وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ ان دونوں سے ایکسکیوز کر کے جب وہ سمی کو ایک طرف لے گیا تب بھی ان کے ذہن میں یہی بات اٹکی تھی۔ ویسے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہمیشہ نئی دلہن ہی کیوں ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو اسی کی آنکھوں میں لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاق، نئی دلہن کی خوبصورتی کی تعریف ہے۔ ہم دلہے کا کیا ہم دلہے کیا 100 سال پرانے ہوتے ہیں؟ خضر کی بات پہ اب کی بار سمی نے ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرد تو مرد ہیں، کسی بھی وقت دیکھ لو، اس وقت پہ سارا حق لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ خضر مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ شمریز خود پہ باندھے کڑے ضبط کے باوجود یہ بندھن زیادہ دیر قائم نہیں رکھ پایا تھا۔ بہت مجبور ہو کر وہ پھر سے اس کی خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اس نے دل میں افسردگی سے سوچا۔ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کا اسے دیکھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ بائک چند قدم پیچھے روک کر اس نے اسٹینڈ پہ کھڑی کی اور نیچے اتر کر الفاظ ترتیب دیتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ میں اسے کہوں گا کہ… اس نے گہرا سانس لیا اور نظر دروازے پہ بڑی تو سانس دوبارہ واپس نہیں آ سکا۔ کرم الہی کے دروازے پہ بڑا سا لوہے کا تالا پڑا تھا، وہ تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شمریز کے قدموں سے زمین نکل گئی، ساری کائنات گھوم گئی۔ ثانیہ، وہ حلق کے بل چلایا، پھر زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ ثانیہ، ثانیہ باہر آؤ، کہاں ہو تم؟ وہ بے تحاشا کھانستا اسے پکارتے پکارتے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ اسے چھپ کر کہاں چلی گئی تھی؟ شمریز آنکھوں میں آئی دھند چٹکتا اب تیزی سے بستی کے دوسرے دروازے بجا رہا تھا۔ وہ مثل بہشت کا دوسرا مجنوں لگ رہا تھا۔ شہر کے معروف ریسٹوران میں ایک کینڈل لائٹ ڈنر چل رہا تھا۔ خضر نے سمی کے ساتھ اس خوابناک ماحول میں قدم رکھا تو ایک ویٹر نے ان کا استقبال کرتے ہوئے اس ٹیبل تک رسائی دلائی تھی جو خضر نے ریزرو کروائی تھی۔ سمی خضر کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے مقابل بیٹھی تو اطراف میں ملگجے اجالے اور پگھلتی موم بتیوں کی آتشی گلابی روشنیوں میں بیک گراؤنڈ میں چلتا انگلش میوزک ماحول پہ سحر طاری کر رہا تھا۔ سمی نے کینڈل لائٹ ڈنر اپنی کہانیوں میں بہت بار لکھا ہوگا مگر جو ماحول اس وقت وہ خود محسوس کر رہی تھی وہ اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ دھیما دھیما میوزک، پرسکون ماحول، اپنے من پسند شخص کا ساتھ اور قریب بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے جانا، ان احساسات کو لفظوں میں لکھنا ممکن بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سمی سوچتی رہی تھی۔ یہ رہا ہماری فرینڈشپ کا پہلا ڈنر، خضر نے آرڈر سرو ہوتا دیکھ کر اسے پہلی بات کہی تھی۔ سمی اپنے ماتھے کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی تھی، فرینڈشپ؟ تم تو لفظ محبت نہیں یوز کرتے تھے۔ تمہاری طرف سے کہا ہے،
تمہاری طرف سے تو یہ فرینڈشپ ہی ہے نا؟ اس نے مشروب سمی کی طرف بڑھایا تھا۔ واہ، سمی نے اس کی شرارت پہ داد دی۔ کیسے لگا پھر؟ خضر نے استفہامیہ نگاہیں سمی پہ مرکوز کی۔ سوچ رہی ہوں کبھی کبھی تم اچھے بن جاتے ہو۔ آپ سیدھا سیدھا اظہار محبت بھی کر سکتی ہیں۔ خضر نے برجستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سمی ہلکے سروں میں ہنس پڑی۔ خوش فہمی، ہماری فرینڈشپ تو بہت پہلے کی تھی، یہ نیک خیال صرف آج ہی کیوں آیا آپ کو؟ دونوں نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سمی کا لباس اور جیولری جیسے جھلملا رہی تھی، اس کا چہرہ خضر کی آنکھوں میں دمک رہا تھا۔ خضر نے مسکرا کر نظریں جھکائیں۔ وہ صرف میری طرف سے تھی، آپ نے تو اب دل سے تسلیم کیا۔ یہ کس نے کہا دل سے تسلیم؟ سمی کو خضر کی بنائی باتوں پہ ٹوکنا لطف اندوز کرتا تھا۔ آپ کی یہاں موجودگی بتا رہی ہے۔ خضر نے بات سے اسے جواب لاجواب کر دیا تھا۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، لیکن یہ پہلا یادگار موقع ہے۔ واؤ، اس کا مطلب آپ بہت بار یہاں پہلے بھی آئے ہوں گے؟ سمی دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ بہت بار تو نہیں، ہاں، مگر چند خاص موقعوں پر۔ کس کے ساتھ؟ سمی کا سوال یہی ہو سکتا تھا۔ خضر نے چونک کر دیکھا، پھر دل میں ہنستا ہوا سنجیدگی سے بولا، اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ۔ گرل فرینڈس؟ سمی نے آنکھیں پھیلا کر لفظوں پہ زور دیا تھا۔ تمہاری گرل فرینڈس بھی ہیں؟ سمی کا لہجہ ایسا ہو گیا جیسے خضر کا جرم پکڑ لیا ہو۔ وہ سر ہلانے لگا۔ سب کی ہوتی ہیں۔ سب کی نہیں ہوتی۔ سمی کا لہجہ ایسا ہو گیا جیسے خضر کا جرم پکڑ لیا ہو۔ سر ہلانے لگا۔ سب کی ہوتی ہیں۔ سب کی نہیں ہوتی۔ سمی کا لہجہ تنزیہ ہو گیا، خوشگواریت ہوا ہوئی۔ میرا مطلب لڑکوں کی، خضر نے تصحیح کی۔ بالکل نہیں، میرے بھائی کے تو گرل فرینڈس نہیں ہیں، مرد ہے وہ بھی۔ وہ منہ پھلائے اب گھور رہی تھی۔ کہاں رہتا ہے تمہارا بھائی؟ خضر نے ہاتھ روک کر پوچھا۔ سمی ذرا سی آگے ہوئی۔ اسی دنیا میں، آج کل سعودی عرب۔ میں مان ہی نہیں سکتا، ایسی باتیں وہ تمہیں تھوڑی بتائے گا، خضر نے یقین سے کہا۔ سمی کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ جی نہیں، مجھے میرے بھائی پہ یقین ہے۔ شرافت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ خضر کو ہنسی آ گئی۔ سمی کا موڈ سچ مچ خراب ہونے لگا تھا۔ یعنی میں شریف نہیں ہوں، بس اتنی سی بات پہ تم کیسے اپنے بھائی کی سائڈ ہو گئی؟ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ سمی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ہوگی یہ اتنی سی بات؟ کم آن یار، مذاق کو مذاق لیا کرو۔ گرل فرینڈ کا مطلب تمہارے نزدیک شاید کچھ اور ہے۔ میں نے تو سمپل لڑکی دوست کا کہا ہے، جیسے ابھی تو میری دوستوں سے مل کر آ رہی ہو۔ یہ تو بہت کامن ہے، ضروری نہیں گرل فرینڈ صرف وہی ہو جس کے ساتھ آپ کا کچھ چل رہا ہو۔ جو بھی ہے، اس کے چہرے کا تناؤ کم پڑ گیا تھا، مگر اس میں مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ ویسے جب تم اس طرح ریئیکٹ کرتی ہو بہت اچھا لگتا ہے، کیا کرو۔ میں حفاظتی اقدام کے تحت شرافت کا ایک سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہوں۔ خضر کی بات وہ بے اختیار مسکرا اٹھی تھی۔ اسی لمحے بیک گراؤنڈ میں گونجتی برونو مارس کی آواز ایک الگ جادو جگانے لگی تھی۔ Oh, her eyes, make the stars look like they are not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. خضر کی بولتی آنکھیں سمی پہ جمی تھیں۔ وہ ان لیرکس کے ساتھ شرارتی مسکراہٹ اس کی سمت اچھا رہا تھا۔ سمی ہنس پڑی۔ اس میں بھی ضرور تمہاری سازش ہے۔ خضر کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بات بنا لی تھی۔ خضر نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھا، فرصت سے دیکھا۔ یہ محبت کی سازش ہے۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے حسین اتفاق قدم قدم پہ ہوتے ہیں، سمجھو اس کے اشارے۔ وہ گمبھیر آواز میں بول رہا تھا۔ خضر کی آواز جیسے اس میوزک کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں سادگی میں دیکھا، تمہیں ہمیشہ پیور پایا۔ تم بار بار مجھ سے ٹکرائیں، تب جب ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ محبت کی فیری ٹیل۔ خضر آہستہ آہستہ بولتا جا رہا تھا اور سمی یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl you are amazing just the way you are. خضر مسکرا اٹھا تھا۔ سمی سے ان نگاہوں کی تاب لانا دشوار ہو گیا۔ میرے دل کی آواز، وہ گانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تم سب سے مختلف ہو، میری زندگی میں آنے والے لوگوں سے بہت الگ، اور میں ہمیشہ اندر کی خوبصورتی برقرار رکھنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اینڈ وین یو اسمائل دا ہول ورلڈ اسٹاپس، خضر نے گنگنا کر کہا تھا۔ سمی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے دل میں یہ جملے ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ سمی کا دل اس وقت اپنی جگہ پہ نہیں تھا، وہ کہیں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، محبت کی رت پہ سوار تھا۔ تم بھی بولو۔ کیا؟ سمی نے چمکتی نگاہیں اس پر جمائیں۔ وہ خاموش بیٹھی جل پری کی طرح اسے ساحل کے گیت سنتے رہنا چاہتی تھی۔ جو تم کہنا چاہتی ہو؟ خضر نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جیسے سما سا بن گیا۔ آئی لو یو ٹو۔ خضر نے بات مکمل کی۔ سمی کی سماعتوں نے جیسے دور سے سنا، کچھ ہلچل سی ہوئی۔ وہ چونکی، پھر دماغ میں کچھ کلک ہوا، روشنی کا چمکا۔ بالکل نہیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ چلاک شاطر انسان، اپنے الفاظ میرے منہ سے زبردستی مت بلواؤ، سمی نے چبا چبا کے کہا تھا۔ اور دونوں ہنستے ہنستے آگے پیچھے ریسٹورانٹ سے باہر نکلے تھے۔ روڈ پر بھی بحث کرتے ایک دوسرے کے ساتھ پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ تم بہت بڑے ڈیش ہو خضر، سمی مصنوعی خفگی سے اس کے کندھے پہ مکہ مار کر بولی تھی۔ خضر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک نہ ایک دن تم نے کہنا ہے تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں، ورنہ میرے کان نہیں ترس رہے، کیونکہ مجھے تمہارے دل کی خبر ہے، وہ جھوم کر بولا تھا۔ سمی نے بیٹھتے ہوئے جواب دینا ضروری سمجھا۔ خام خیالی ہے تمہاری، ساری زندگی نہیں کہوں گی۔
اچھا، اوکے، وہ مان گیا۔ ہماری شادی میں گولڈن جوبلی پہ یہ اظہار کرنا، جب ہم دونوں بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ بڑھاپے کے لیے بھی بچا کے رکھنا چاہیے۔ خضر مسکراتا ہوا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے ہر منظر خوبصورت لگ رہا تھا۔ زندگی بہار ہو رہی تھی۔ کل کا دن بہت بزی گزرنے والا ہے اور تمہیں کچھ بتانا بھی ہے۔ باہر کے سارے پھول ہلنے لگے تھے۔ خضر نارمل لہجے میں ایک سنجیدہ بات کرنے جا رہا تھا۔ کل میں نے شمائلہ سے ملنے کا پلان کیا ہے۔ اس نے گاڑی کا موڑ کاٹا تھا۔ سمی کو لگا ٹائر اس کے وجود پہ چرچرائے ہیں۔ خضر تم؟ وہ شاکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص کس مٹی سے بنا تھا؟ ایک پل کی خوشی دے کر اگلے پل ہرٹ کر دیتا تھا، جیسے اسی خوشی کا خراج وصول کر لینا چاہتا ہو۔ سنو نا، خضر نے اسے بے رخی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے پا کر پکارا۔ یہ آخری بار ہے، ٹرسٹ می، خضر نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ سمی نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں خضر؟ یہ آخری بار بھی کیوں ہے؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو یہ آخری بار بھی کس وینی میں لوں؟ وہ ناراضی میں ہاتھ سینے پہ لپیٹے سیدھ میں دیکھنے لگی تھی۔ خضر کے پکارنے پر بھی نہیں مڑی۔ یہ سب میری طرف سے ختم ہوا ہے سمی، اس کی طرف سے ختم کرنا باقی ہے۔ خضر نے دھیرے سے بات شروع کی تھی۔ سمی نے اس کی بات بغور سنی۔ بات ختم کرنے کے لیے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خضر نے مختصر سے جملے میں اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ سمی کے دل کی کیفیت معمول پر آئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تم بھی ملو گی اس سے؟ نہیں، اس کی آواز میں سختی تھی۔ فائن، ایک آخری بار بات کرنی ہے۔ میں بنا بتائے بھی کر سکتا تھا، مگر میں مزید کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا رسک نہیں لے سکتا، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور صرف خضر کی آواز گونج رہی تھی۔ اور سمی، تمہیں مجھ پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اتنا اعتبار کہ اگر تم مجھے کسی عورت کے ساتھ دیکھ بھی لو تو مجھے اعتبار ہے تم پر۔ سمی اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑی تھی۔ مگر تم جانتے ہو یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر تم نے ٹھیک کہا، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی۔ خضر نے غور سے اس کی صورت دیکھی۔ اس پر واقعی اسے اعتبار کے رنگ نظر آ رہے تھے۔ وہ سمی کے گال کو محبت سے چھو کر سکون سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ سمی کی لبوں پہ مسکراہٹ واپس آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہر تلخی سے پیچھا چھڑا کے کچھ وقت اس سحر انگیز کیفیت میں رہنا چاہتی تھی جس سے خضر نے اسے روشناس کرایا تھا، وہ گنگنانا جو اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ اینڈ وین یو اسمائل the whole world stops۔ گاڑی سیاہ کولتار پہ پھسلتی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ سڑک پہ بھاپ سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں تیزی سے اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتا شمریز اور اس کے ساتھ بیٹھی شمائلہ، دونوں کے درمیان تیسری خاموشی تھی جس کی موجودگی اتنی مضبوط تھی کہ محسوس ہو رہی تھی۔ شمائلہ دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ شمریز نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ آج صبح بھی اس نے بابا سے کہا تھا، میں کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ بہادر صاحب نے اخبار سامنے سے ہٹاتی ہوئی تعجب سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، اپنے دوستوں سے ملو، احمر کی کمپنی انجوائے کرو، تمہیں اچھا لگے گا۔ ندرت بیگم نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ شمائلہ کو بھی اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں لگا۔ میں بھی جانا چاہتی ہوں، لاسٹ ٹائم پھپھو خفا ہو کر گئی تھی، کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ شمریز کا خیال رکھنا اور اس کے سر سے اس لڑکی کا بھوت اتارنے کی کوشش کرو۔ جاتے سمے شمائلہ کو ماں نے خاص تاکید کی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے دل کے حال سے واقف نہیں تھا، انہیں کسی کے ارادوں کی خبر نہیں تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی منزل کا سوچ رہے تھے۔ بس خضر، ایک بار میں تمہارے اور اپنے بیچ سے سمی کو نکال دوں، پھر اپنے بھائی کی زندگی سیٹ کر دوں گی۔ ایک نظر شمریز پہ ڈال کر وہ بھاگتے دوڑتے مناظر پہ نظر مرکوز کیے سوچتی چلی گئی تھی۔ شمائلہ کو خضر سے ملنے کی جلدی تھی اور اپنے پلان پہ عمل کرنے کی، جبکہ شمریز گاڑی جتنی تیزی سے دوڑ رہی تھی وہ اتنی ہی رفتار اپنے مقصد کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ آفس میں سارا دن نہایت مصروف گزر رہا تھا۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کے مراحل سے بھی گزر رہا تھا، اس لیے زیادہ محنت اور یکسوئی درکار تھی۔ آج سارا دن کام میں مصروف رہ کر اسے سمی سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، جو روزانہ وقفے وقفے سے کال کر کے اس سے چند باتیں پوچھتا رہتا تھا، ورنہ اس کا شکوہ اس کو ازبر تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جو نظروں کے سامنے محسوس ہو اور باہر جا کر سب فراموش؟ وہ یاد آنے پہ زہریلا مسکرا دیا تھا۔ بابا نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ اس کے جاننے والے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ جاتے ہوئے کچھ پھل اور جوسز لے جائے اور عیادت کرائے، اور بھی انہیں کچھ ضرورت ہو تو خضر دیکھ لے۔ سو وہ لنچ بریک میں آفس چھوڑ کر عیادت کی غرض سے ہاسپٹل آ گیا تھا۔ اس کے ارد گرد ہسپتال کی مخصوص ناگوار بو پھیلی تھی، نتنوں سے ٹکرا کر دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتی بو، فینائل کی تیز بدبو، ادویات کی بو، مریضوں کے بستروں سے اٹھتی صفائی کے ناقص انتظام نے ان سب کا مجموعہ بنا کر پورا ماحول باسی کر رکھا تھا۔ گورنمنٹ ہاسپٹل کا یہ طویل وارڈ تھا جس میں 2 رویا بستر لگے تھے۔ بی بی آپ سمجھی کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر کی زج آواز خضر کے کانوں میں پڑی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ پڑھی لکھی ہیں کچھ؟ وہ چپ رہی۔ جب خوراک کی نالی پاس ہو رہی ہو تو منہ سے پانی کیوں ڈالتی ہیں؟ نہیں، ہاتھ مسلتی لڑکی نے سر اٹھایا۔ کیا؟ ڈاکٹر جواب دینے کے لیے دیکھنے لگا۔ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں ان کے، خود اشارہ کرتے ہیں۔ بےحد شکستہ آواز چغلی کھا رہی تھی کہ وہ ہچکیوں سے روتی رہی ہے۔ وہ غنودگی میں اب تو کچھ عقل مند ہے۔ وہ مریض کی پتلیاں چیک کرتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں،
بہرحال مریض کی کنڈیشن میں کوئی بہتری نہیں۔ جی؟ ہیپاٹائٹس سی بگڑ چکا ہے، پورے جسم میں پھیل کر ہڈیوں میں گھس گیا، تلی کا سائز بھی بڑھ گیا ہے، ٹی بی بھی ہے، لیکن علاج؟ اس کا گلا رون گیا۔ بی بی علاج ایک حد تک ہو سکتا ہے، اب تک کہاں تھی آپ جب آپ کے مریض اس حالت کو پہنچ گیا؟ حسن نے ڈاکٹر کی بات سنی تو اس کے اندر تعصب سا پھیل گیا، پھر لڑکی کی کپکپاتی آواز اس کی سماعتوں میں پڑی۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ خضر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا، مگر اس کی صرف پشت دکھائی دے رہی تھی۔ سر جھٹک کے اس نے سامنے لیٹے شخص کو حوصلہ دیا اور رسمی گفتگو کے بعد انہیں مشورہ بھی دیا کہ وہ پیشنٹ کو کسی اچھے ہاسپٹل لے کر جائیں، لیکن وہ اس علاج سے بھی مطمئن لگ رہے تھے۔ خضر کچھ دیر بعد اٹھ کر جب جا رہا تھا تو قریب سے گزرتی ہوئے اسے اس لڑکی کی سسکی سنائی دی۔ خضر بے اختیار دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ایک اجنبی لڑکی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھے کہ کیا اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اب چہرے سے آنسو صاف کرتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اجنبیوں کی بھیڑ میں شرمندگی مٹا دینا چاہتی ہو۔ خضر کے لیے یہ چہرہ بالکل اجنبی تھا، ہلکی سی چھایا، چہرے کے کچھ بولتے نقوش جیسے اس سے ملتا جلتا چہرہ وہ دیکھ چکا ہے، نقوش شناسا سے تھے۔ وہ سوچ اٹکتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور نرمی سے پکارا، ایکسکیوز می، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ثانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ناگواری سے اس شخص کو دیکھا جو اس کے رونے میں خلل ڈالنے چلا آیا تھا۔ ہرگز نہیں، بلا کے تیکھے لہجے میں کہہ کر وہ دوسری سمت دیکھنے لگی۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اجنبیوں پر بھروسہ کرنا کیسے خود مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے؟ جیسے حالات تھے وہ اکیلی ضرور تھی، لیکن کسی موقع پرست کی بھیڑ چڑھنے والی نہیں تھی۔ دیکھیے میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا ہرگز نہیں ہے، یہ ہاسپٹل اور یقیناً آپ اکیلی ہیں۔ ایسے وقت میں کسی کی ہیلپ لینا برا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خضر کے مہذب اور پر اثر لہجے نے ثانیہ کو اس کی بات سننے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے خضر گویا ہوا، آپ پلیز 2 منٹ باہر آ کر بات سن لیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ خضر کہہ کر چلا گیا۔ ثانیہ کو اس کے پیچھے جانا عجیب معلوم ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ خضر وارڈ ڈور کے ساتھ راہداری میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ آپ اکیلی ہیں؟ خضر نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے پیشنٹ سیریس لگ رہے ہیں، مگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ اس حالت میں لانے والا ہے تو اس حالت سے نکالنے والا بھی ہے۔ خضر کی دل کو ڈھارس دیتی بات سے مارے تشکر کی اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی تھیں۔ اب مجھے بتائیے، آپ تو بہت کم عمر لگ رہی ہیں، یہ سب کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو یہاں کیا مسائل درپیش ہیں؟ خضر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کن کن مسائل کا تذکرہ کرے۔ انہیں مسئلہ کیا ہے؟ خضر نے اس کی خاموشی محسوس کر کے سوال بدل دیا تھا۔ ثانیہ نے گلا صاف کیا۔ ہیپاٹائٹس ٹی بی وغیرہ بتا رہے ہیں، ان کا پی سی آر ٹیسٹ ہونا ہے، میں ہاسپٹل کی لیبارٹری سے کروانا نہیں چاہ رہی، رپورٹ 3 ہفتے بعد دیتے ہیں، تب تک انتظار نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ کو جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ اس نے خضر کے سامنے دہرا دی۔ پرائیویٹ لیب سے پی سی آر رپورٹ 4 دنوں میں مل جاتی ہے۔ خضر کے کہنے پر ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس رپورٹ کی فیس بہت زیادہ تھی جو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس رپورٹ کی فکر مت کریں آپ۔ خضر نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے؟ خضر نے اسے بولنے نہیں دیا۔ کچھ انجیکشنز پر ایم ایس کے سائن کروانے ہیں اور یہ لوگ ویل چیئر نہیں دیتے بغیر شناخت کے، ٹیسٹ کرانے جانا ہے۔ ثانیہ کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں اس شخص کو بتانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ شاید اتنے دنوں کی خواری نے اسے تھکا دیا تھا اور وہ درست کہہ رہا تھا، اس کی خاموشی کرم الہی کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اسی شہر کی ہیں؟ خضر کو اس پہ ترس آیا تھا۔ جی نہیں، ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم مثل بہشت مطلب ایک گاؤں سے آئے ہیں۔ واقعی؟ خضر کے چہرے پہ ایک دم سے حیرانی چھا گئی۔ میں بھی مثل بہشت سے ہوں۔ خضر کے بے ساختہ بتانے پہ اب ثانیہ حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایکس رے کرتی نگاہوں سے خضر کا جائزہ لیا، آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی۔ یہ شخص یقیناً جھوٹ بول رہا تھا۔ ثانیہ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوکے جی، ایپیسوڈ نمبر 20 ہو گئی ختم، اور سمی اور خضر ہیرو ہیروئنز ہیں فائنلی۔ اور جو میں نے تھمبنیل بنایا تھا نا وہ اب صحیح سوٹ کر رہا ہے۔ جب میں نے تھمبنیل بنایا تھا تو مجھے لگ رہا تھا یہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا پتہ 2 ہیروئنز ہوں، کتنے ہیرو ہوں، کیا پتہ کیا ہو جائے، لیکن بس میں نے بنا دیا تھا اور اب یہ وہ لگ رہے ہیں خضر اور سمی لگ رہے ہیں۔ اچھا جی، خیر اس کی ایپیسوڈ کی بات اگر کر لیں تو اچھی جا رہی ہے۔ شکیلہ آئی ہیں، بہار آ گئی، سب کچھ اچھا ہو گیا، زبردست۔ اور صدام بھی واپس آ گیا کٹ کھا کے۔ اور معین کیا کہہ رہا ہے یار، معین کو پتہ نہیں چل رہا وہ اچھا کریکٹر ہے کہ برا کریکٹر، وہ کنفیوز ہے بس۔ وہ کہتا ہے نہیں مارنا، اس کا چاچا کہتا ہے اسے پکڑ کے لاؤ، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اور شمائلہ کی باتوں میں بھی آ رہا ہے۔ اچھا، اور شمائلہ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے شاید کہ سمی اور خضر کے درمیان سب کچھ سیٹ ہو گیا، وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ ہاسپٹل میں شمریز بھی آ رہا ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، یہ خضر اس کو اب مل گیا نا، تو اب شاید وہ کچھ نہ کچھ اب بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سمی کی بہن ہے شاید۔ اللہ بہتر کرے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں کرم الہی کو۔ اللہ حافظ۔